There you go. Now we're pumping it on public so that we can actually get 30 minutes in. Okay? जी, अब आप मुझसे क्वेश्चन करें प्लीज. सर एक क्वेश्चन है. जी जी. सर मेरा एक फ्रेंड डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसको क्रिटिकल थिंकिंग लेनी चाहिए या इमोशनल इंटेलिजेंस, दोनों में से कोई एक. वो मुझसे पूछ रहा था कि आम रिसर्च में और हमारी जो स्टडी होती है यूनिवर्सिटी की या प्रोफेशन की, उसमें ज्यादा काम हमारा ये इमोशनल इंटेलिजेंस आ सकती है या क्रिटिकल थिंकिंग. देखिए, मेरा ख्याल तो यही है और बड़ा अच्छा सवाल है कि प्रायोरिटी किसको रखी जाए. तो इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपको, ये दोनों ऐसी चीजें नहीं है जिनको आपस में कंपेयर किया जा सके. कुर्सी भी चाहिए होती है, मेज भी चाहिए होता है, दोनों के अलग अलग काम है. समझ रहे? क्रिटिकल थिंकिंग का ओवरलैप आता है इमोशनल इंटेलिजेंस से, बिकॉज है तो हमारे मामला तो हमारे अपने ही है ना. समझ रहे? तो जिस्म के मामलात हैं, जहन के मामलात हैं. मगर इतनी सी बात बता दूं आपको कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्रिटिकल थिंकिंग से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. इंसानी मामलात के ऊपर पूरी की पूरी गिरफ्त रखता है. और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एक ख़ास कैटेगरी है जिसमें आपने सोचने को और जहन की और इल्म की तरसील और तरतील दोनों क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही करेंगे. मगर ऐसे मामलात आपको लाइफ देगी जिसमें आपके तमाम तर हवास जो है ना, वो इल्म के मौजूदगी के बावजूद आपके जब तक हवास के ऊपर आपको पूरी तरह काबू नहीं है, आप सिचुएशन को समझ नहीं सकते. ये किताबों में नहीं मिलेगी ना आपको, ये तो प्रैक्टिस से और उस जिस्म के उस इल्म से मिलेगी कि आपके ज़हन के ऊपर जो दिमाग का हार्डवेयर प्रेशर डाल देता है, जिस्म के डिफरेंट अज़ा जो हैं वो किस तरीके से एक पूरी रेगुलेटरी मशीन है जो कि आपके टेम्पर को, टेम्परामेंट को और टेम्पर दोनों को, आपके इम्तिजाज को, आपकी कंपोजर को, आपकी रवैये के फ्लेवर को कंट्रोल करती है. उसका क्रिटिकल थिंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं, मगर इंसान के हर मामले में वो मबनी और लागू है. तो जब आपको पता चल जाता है कि हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस तो मतलब बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर रोज के हर मामले के अंदर एक रूल बुक है. और क्रिटिकल थिंकिंग तो है वो इर्तिका का मामला है कि मैंने सोच को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुंचाना है, इल्म की किस सतह तक जो है वो लोग हैं उसकी शनाख्त कैसे करनी है और उसको किस सतह तक लेके जाना है. ये दो अलग अलग एवेन्यूज बन जाती है वहां पे आके. कुछ जगह हैं जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग के अलावा आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, मगर कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, वहां पे भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत होगी. ये बात करनी कैसे है, अगर मुझे समझ आ भी गई है कि गलती क्या है सोच में भी, इल्म में भी, तो इसको किस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, किस वक्त बात कर रहा हूँ, उस वक्त और उस बंदे के इस सिचुएशन के तकाजे क्या हैं कि क्योंकि मकसद तो इल्म पहुंचाना है ना. तो मैं क्रिटिकल थिंकिंग के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ. तो अगर एक बंदे को क्रिटिकल थिंकिंग में भी डालना है तब भी आपको इमोशनली इंटेलिजेंट तरीका ही करना पड़ेगा. सो इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी वास्ट फील्ड एंड इट्स, ये हमारे हर मामले के ऊपर, हमारे हर मामले के ऊपर ये जो है ना पूरी तरीके से तारी है. और इसको इसी तरीके से समझना आपने. ज्यादातर मामलात में मसाइल जो है ना, मैं आपको एक रिट्रोस्पेक्ट में बता दूं, जो ज्यादातर मुसलमानों के मसाइल है ना, पाकिस्तानियों के, इंडियंस के, हमारे कल्चर में इमोशनल इंटेलिजेंस के खिलाफ प्रॉपर कल्चरल जो है ना मैकेनिज्म्स इंस्टॉल्ड हैं. अब जब कोर्स में आगे से आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये तो बचपन में कराना चाहिए था. मसला ये है, वो बचपन में कराने के लिए जिन लोगों ने कराना है वो खुद तो पहले कर लेना, वो अम्मियाँ और वो अब्बू. तब कहीं जाके पता चलेगा कि हाँ ये कोर्स तो मैं 10-12 साल से शुरू हो जाना चाहिए था. हम 15-20 साल के अंदर अंदर एक लड़के लड़की को इतना इमोशनली डम कर देते हैं कि हमारा कल्चर ही ऐसा है. कुछ ऐसे मामला हैं जिसमें हम कभी भी बात नहीं करते पाकिस्तानी कल्चर की वजह से, हम कभी भी ना भाइयों से ना दोस्तों से करते ही नहीं. कुछ ऐसे मामला हैं पाकिस्तान में जो कि बदतमीजी में आते हैं, मगर वो ना सिर्फ इस्लाम ने सख्ती से फर्ज करार दिए हुए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में, बल्कि वो कॉमन सेंस के भी तकाजे हैं कि ये बात
اس بیریئر کو توڑا جائے تاکہ لوگ کھل کے آپس میں تعلقات بھی بنا سکیں اور ایک دوسرے کی تصحیح بھی کر سکیں، مگر ہم نہیں کر سکتے۔ وہ دیسی کلچر میں معیوب سمجھی جاتی باتیں، بدتمیزی میں آتا ہے، اور بلکہ بے حیائی میں بھی آتا ہے کچھ چیزیں، تو کچھ ایسے معاملات بھی ہم نے ڈالے میں۔ سو اٹس اے پرابلم کہ ہمارا کلچر جو ہے نا وہ اموشنلی ڈم کرتا ہے بندوں کو۔ سو ابھی آتا ہوں میں اس پہ، تفصیل کرتے ہیں اس کے اوپر، مگر کریٹیکل تھنکنگ ایک الگ فیلڈ ہے اور ایموشنل انٹیلیجنس ایک الگ فیلڈ ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس از دا مدر آف آل فیلڈ، یاد رکھیے گا، بیکاز وی آر ہیومن بینگس۔ ہم سب ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں، آپ اس وقت میرے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں، اور میں اپنے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہا ہوں کہ میں اپنا آپ لوگوں تک کس طریقے سے پہنچاؤں، اپنے آپ لوگوں کو دیکھنا کیسے، اسکرین کو بھی کیسے دیکھنا ہے، میرے ایکسپریشن کیا ہونے چاہیے، میری باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے، اسے لے کے کس جگہ تک آپ کو پہنچانا ہے، اس جگہ تک کی جو ہے نا پرفیکٹ ٹریجیکٹری بنائی ہوئی ہو، میں نے پیتھ وے بنایا ہوا ہو، اور اس میں ان تمام تر مسائل کو دیکھ رہا ہوں کہ لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، پیرنٹس ہوں یا چلڈرن ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں یا پروفیشنلز ہوں، ان سب کے مسائل کس طریقے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سینسر ہم سب کو دیے ہوئے ہیں، ہر کوئی سینس کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ان سینسرز کے بعد جب ڈیٹا آتا ہے تو اس ڈیٹا کو یوز کیسے کرنا ہے اور لوگوں کو اس منزل تک پہنچانا کیسے جہاں تک آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ سو ابھی تو خیر ہم سب ایک ہی نیت سے ادھر آئے ہوئے ہیں، تو بہت آسانی ہے، بہت آسانی ہے، آپ بھی سیکھنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، میں بھی سیکھنے کی نیت سے آیا ہوں، آپ بھی جو میں بولوں گا سن لیں گے، مجھے بھی ایکسپیکٹیشن ہے اور آپ زیادہ تر سنیں گے۔ عمومی طور پہ لائف کیا کرتی ہے، آپ سیکھنے کی نیت سے، سکھانے کی نیت سے آئے بھی ہوں تو لوگ سیکھنے کی نیت سے آئے نہیں ہوتے، آپ منوانے کے لیے ان کی اچھی نیت سے ان کو منوانے کے لیے آتے ہیں، کوئی بھی بات، کوئی بھی فیصلہ، اور لوگ ماننے کی نیت سے آئی نہیں ہوتے، لوگوں کا ایگو بیچ میں ہوتا ہے، نیت ٹھیک بھی ہو تو ایگو آ رہتا ہے بیچ میں، اور ایسے ایسے بیریئرز لگ جاتے ہیں۔ ہم تمام بیریئرز کی شناخت کرنا اس کورس کا پہلا مقصد ہے کہ کون سے بیریئر ہیں جو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کو روک دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو بہت آسانی ہے نا، آپ کورس لے رہے ہیں، میں کورس دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، چاہے صحیح بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، وہ اگر کوشش آپ کی نیتن ہے اور اپلائی بھی کریں تو میرے لیے تو بہت آسان ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا۔ مگر میں جب کسی ایسے معاملے میں یا آپ کسی ایسے معاملے میں جائیں گے جہاں پہ پورا گروپ آپ کے خلاف، ان کا ایک ایگو بنا ہوگا، ان کی بائسنس ہوگی، ان کی ڈیپ لیول پہ تعصبانہ رویہ ہوگا، پہلے سے فیصلہ کر کے آئے ہوئے ہوں گے، اس وقت آپ کیا کریں گے؟ یہ تب کہیں جا کے ایموشنل انٹیلیجنس کام آتی، اور یہ زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے ہم سب کے ساتھ۔ اور اگر نیت ٹھیک بھی ہو لوگوں کی، مگر اتنے اور بیریئرز ہیں، مسائل آتے ہیں، لوگوں کی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کام نہیں کر سک رہے ہوتے یا سمجھ نہیں سک رہے ہوتے، تو پھر کیا کریں؟ پھر وہاں پہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس ہی کام آتی ہے، وہ کہ کس طریقے سے ایک بندے کو ہاتھ پکڑ کے اس منزل تک پہنچانا ہوتا ہے جس کے اندر شاید کیپیبلٹی بھی نہ ہو، اس وقت وہ بنانی پڑتی ہے۔ یہ تمام تر معاملات کی شناخت کرنا، ان ریکوائرمنٹس کو پہچاننا کہ یہ کیا، اس وقت کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی پہلی ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس سے پہلے کیا کریں گے ہم؟ اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو تو سمجھیں کہ ہماری باڈی کیا ہے، اور وہی باڈی سب کو ملی ہوئی ہے، وہی جسم، وہی دماغ، وہی ذہن، وہی ہارمونز، وہی کیمسٹری سب کو ملی ہوئی ہے، تو بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں میرے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے، ایٹ لیسٹ یہ والا معاملہ تو ہونا ہے آپ کے ساتھ، اس کے زیادہ بھی علاوہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کی سچویشن فرق ہے، مگر مشین وہی ہے جس کے اوپر پریشر آیا ہوا ہے، تو اس مشین کو تو سمجھے نا پہلے۔ اس لیے یہ والا کورس کیمسٹری کو زیادہ فوکس کرے گا، شروع میں میں بہت کیمسٹری پڑھاؤں گا آپ کو، اور جس نے بالکل بھی کیمسٹری نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اسکول بھی نہیں گیا کبھی، وہ اس کو بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، فکر نہیں کریں، کیونکہ میں نے طریقہ کار وہ رکھنا ہے، میرا پہلا کورس نہیں ہے یہ، کئی ایموشنل انٹیلیجنس کے کورسز کروا چکا ہوں میں، اور الگ الگ کلچرز میں الگ الگ بیک گراؤنڈ کے لوگوں کے ساتھ، جس میں ہر طرح کا فلیور مجھے مل چکا ہوا ہے، تو اس لیے مجھے کافی حد تک آسانی ہو جاتی ہے سمجھنے میں کہ معاملے کو کیسے سلجھانا ہے جب کلاس روم کے بیچ میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے۔ تو آپ لوگ فکر نہ کریں، we're going to go through this۔ جو بھی سٹریس آپ کے سامنے آئے کہ سپیڈ بہت سلو ہے یا سپیڈ بہت تیز ہے، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میرا مسئلہ۔
ٹھیک ہے. جو یہ سوچے کہ سر یہ میری تو بالکل بیک گراؤنڈ سائنس کا نہیں ہے, مجھے تو 6 مہینے سے زیادہ لگیں گے, تو ہم لگا لیں گے 6 مہینے سے زیادہ. کورس ختم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ویسے تو یہ 6 مہینے میں آرام سے ہو جائے گا. یہ 8 دن کا کورس ہے اصل میں, مگر اس 8 دن میں ہر روز 8 گھنٹے دیتے ہوتے ہیں پروفیشنل کورسز میں. 8 آورس کے لیے ہم کمرے میں بند ہو جاتے ہیں, 1 گھنٹہ لنچ بریک کرتے ہیں, اور 8 دن کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس پوری ہو جاتی ہے. اس میں ٹاسکس ہوتی ہیں, اس کے بعد ہم ٹاسک جا کے اپلائی کرتے ہیں, ٹاسک کے ریزلٹس شیئر ہوتے ہیں, ریزلٹس اسیس کیے جاتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ سے بھیج دیتے ہیں. اس طریقے سے پروفیشنل کمپنی میں یہ کورس میں رن کرتا ہوں. کچھ ایسی کمپنی جہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں 2 دن میں کرا کے دو, ادھر 2 دن کا کورس بھی رن ہوتا ہے, مگر وہ پھر ان کی اسیسمنٹس جو ہے نا وہ پھر اگلے ہفتے 10 دن بعد دوبارہ چیک کی جاتی ہیں. اس طرح کرتے کرتے, کیونکہ ایک ہی وقت میں 8 دن صرف پروفیشنلی دے سکتے ہیں جن کا کام ہو, جو کہ کسی مقصد سے ادھر آئے ہوئے ہوں کہ ان کی کیا لیڈرشپ ریکوائرمنٹ ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. اینڈ دیر سو مینی کورسز دیٹ آئی ایم رننگ فار پروفیشنلس فار ایموشنل انٹیلیجنس. اف اینی تھنگ لیڈرشپ کے کیٹیگری کے اندر میں نے 5 سال آخری یہ جو 5 سال گزرے ہیں, اس میں سب سے زیادہ جو کورس کروایا ہے پورے دنیا میں جتنے بھی میرے کلائنٹس ہیں, کارپوریٹ کمپنی سے لے کے مدرز اینڈ پیرنٹس تک کو, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ہی ہے. سو اٹس اے پریٹی ویل آئلڈ مشین. یہ روز اپ گریڈ ہوتا ہے. یہ جو آپ کو کورس کرایا جا رہا ہے, یہ پچھلے بیچ تک کو یہ والا کورس نہیں کرایا گیا, اتنی جلدی اپ گریڈ ہو رہا ہے. ان کو ریویژن کے لیے, یا ہم اس کو وہ کیا کر رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو انکورپوریٹ دا اپ گریڈیڈ کانٹینٹ انٹو دیئر سلیبس ناؤ. اتنے زیادہ 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس کورس کے پیچھے جو ہر وقت اپ گریڈ کر رہے ہوتے ہیں. کام ہی ہے. پلس میرا اپنا بیک گراؤنڈ بھی, چونکہ سارا کا سارا ایجوکیشنل اور اکیڈیمک لیول کے اوپر روز ویلیڈیٹ اور چیک ہوتا ہے, تو وہ ساتھ ساتھ مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں کس بندے نے اس کانسیپٹ کے اوپر کیا جرنل پبلش کروا دیا ہے, وہ پڑھ کے دیکھیں کیا ترقی ہو رہی ہے اس میں دنیا میں کسی بھی ملک میں. سو اٹس اے پریٹی ایکسائٹنگ جرنی دیٹ وی گونا بی گوئنگ آن. بہت ایکسائٹنگ قسم کا کورس ہے. بس یہ یاد رکھیے گا, پاکستانی انڈین ہونے کی وجہ سے اس کورس میں ہمیں دقت ہی آئے گی کہ سر کافی عجیب قسم کی ایکٹیویٹیز آپ نے کرائی ہیں, کافی میں امبیرس ہے, ونربل ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں اپنے گھر میں یا اپنے دوستوں میں. جی ہاں, وہی بیریئرز توڑنے ہیں پہلے تو, ورنہ اسٹرینتھ نہیں پکڑیں گے آپ. جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, لوگ ان کے باقی کے لوگ ان کے تابع آئیں گے ہی آئیں گے. جو بھی کام آپ کریں گے, اپنی جس فیلڈ میں بھی جائیں گے, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے, آپ کو وہ لوگ اپنے سر پہ بٹھائیں گے. یہ ہیومن ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندے کو ہی اپنی لیڈرشپ کا ذمہ دیتے ہیں, چاہے اس کے علم میں بھی کمی ہو, مگر ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے, ذمہ ہم اسی کو دیں گے. یہ ہماری اتنا ضروری ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا پتہ ہونا, اس کے اوپر عبور حاصل کرنا. اوکے, سو لیٹس جسٹ گو ایٹ ویئر آر وی ایمنگ فار دس کورس. آپ سب لوگ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے تو پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. فارورڈ موشن بولتے ہیں اس کو, کہ میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں, میں ترقی کر رہا ہوں, ارتقا ہو رہا ہے, میری جس مرضی سپیڈ سے ہو رہا ہے, مگر میرا موشن فارورڈ ہی ہے. میں رک نہیں گیا یا پیچھے کی طرف نہیں آ رہا ہوں اپنی لائف میں, اپنے معاملات میں, اپنے گولز میں. یہ سب سے پہلے ہم نے اچیو کرنا ہے کہ سائیکالوجی پازیٹیو کیسے کرتے ہیں, اور اپنے تھرو ہی آپ اپنے گھر والوں کی سائیکالوجی پازیٹیو کر سکیں گے. سائیکالوجی پازیٹیو کرنے کے لیے آپ کا اپنی سائیکالوجی پازیٹیو ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ آپ کسی کی بھی نہیں کر سکتے. یہ رول ہے, رول نمبر 1 سمجھ لیں کہ ایک پازیٹیو بندہ ہی دوسرے بندے کو پازیٹیو کر سکتا ہے. سائیکولوجیکلی پازیٹیو کا مطلب ایک ایکیڈیمک ورڈ ہے, یہ کوئی انگلش کی کوئی شاعری نہیں ہے کہ پازیٹیو سائیکالوجی کر لیں. تو اس کے پیچھے تھوڑی سی سائنس ہے, وہ آپ کو بتاؤں گا کہ پازیٹیو سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. ہم سائیکالوجی کے سیکشن میں پڑھیں گے بڑی تفصیل سے. سائیکالوجی کا سیکشن بہت تفصیل سے آئے گا پارٹ 2 آف دس سیکنڈ لیگ میں. فرسٹ لیگ میں ہم کیمسٹری ہی پڑھیں گے. سیلف امیجری. جی کوچ ضرور پوچھیں بالکل پوچھیں. جی سر, یہ جو آپ نے ابھی ایک پوائنٹ بتایا, پہلا پوائنٹ, میں اپنی زندگی میں اسی ایک پوائنٹ پہ آ کے پھنس گئی ہوں. یعنی اچھی خاصی میری زندگی چل رہی تھی اور مجھے لگ بھی رہا تھا کہ میں ترقی کر رہی ہوں, میں آگے بڑھ رہی ہوں, میں اپنے ایم کو اچیو کر لوں گی انشاءاللہ, کہ کچھ ایسا ہوا کہ میں یہاں پہ اٹک گئی ہوں. تو اس معاملے میں مجھے آپ سے ایک 1-on-1 سیشن کرنا ہے, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے آپ یہ کورس کرتے نہیں نا, کیا پتا آپ 1-on-1 سیشن کرا رہی ہوں گی انشاءاللہ. آپ ایک دم نہ ہمت آ رہی کہ میں نے 1-on-1 سیشن کرنا. ابھی پہلے ہی آپ نے کہہ دیا میں نے 1-on-1 سیشن کرنا. کیوں 1-on-1 سیشن کرنا ہے؟ سر میں آپ کی گزشتہ 2 سالوں سے آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں, آموٹ اسٹوڈنٹ, میں آپ کو سن رہی ہوں. تو اب اس پوائنٹ پہ ایسا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد صرف آپ سے ہی بات کر سکتی ہوں اس پوائنٹ پہ, تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے. بات ضرور کریں گے. آپ کا نام کیا ہے؟ ام فاتح. ام فاتح, عربک بات لینگویج کورس کر رہی ہوں.
جی جی ہم بہت بات کریں گے, آپ فکر نہ کریں. What I want you to know, understand is ڈپینڈنسی سب سے پہلے ختم کریں کہ پہلے میں 1-on-1 کروں گی تب کام ہوگا. ڈپینڈنسیز نہیں کرنی ہم نے. نو سر, میری دماغ میں جو وہ ایک گرا آ گئی ہے, آ کے ایک لگ گئی ہے, اس نے مجھے اسٹاپ کر دیا ہے, بالکل فریز کر دیا ہے. میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں, وہ میں نے کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ سے سیکھنا ہے, آپ سے پوچھنا ہے. اس کے تو لیے اس میرے پاس کورس ٹائم میں نہیں ہے. یہ گرے کھولنے کا ہی کورس ہے نا, کیوں ٹینشن لے رہی ہیں آپ, کیوں زبردستی اپنے اوپر ایک پریشر ڈال رہی ہیں کہ نہیں پہلے وہ کام ہوگا پھر میں سیکھنے کے عمل میں آؤں گی. یہ نیگیٹو سر اس میں سائیکالوجی ہے تو پتہ. بہت ٹائم لگ جائے گا نا, 6 ماہ کا کورس ہے, تب تک تو ٹائم نکل جائے گا میرے ہاتھ سے. اچھا چلیں, آپ نے جسٹیفائی کیا ہے, ابھی کیا پتا آج یا کل اگلے ہفتے کی جو کورس کلاس ہونی ہے اس میں کیا پتا ایسا کوئی آپ کو ٹریگر پوائنٹ مل جائے. آپ نا ایسا کریں, ساتھ ساتھ انوالو رہیں, پارٹیسپیٹ کریں, کوشچن کرتی ہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کس اینگل سے دیکھتی ہیں نا, آپ کا ورلڈ ویو کیا بن چکا ہوا اس وقت. ٹھیک ہے بٹ اٹس ویری پرسنل سر. جی جی, I میں نے can't کب کہا discuss. آپ نے مجھے بتانا ہے کچھ, آپ نے سوال پوچھنے. ٹھیک ہے نو میں یہ کہہ رہی ہوں اچھا, کہ مطلب میں اس سمجھ طرح گیا سے ہوں. سوال آپ نہیں ایسا کر کریں سکتی. 1-on-1 کے لیے نا, 1-on-1 کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروسیس کیا ہے, فکر نہیں کریں. مگر اس وقت اس کورس میں نا آپ یہ چھوڑ دیں کہ آپ نے 1-on-1 سیشن کرنا. اب یہ آپ نے 1-on-1 سیشن کرانے کیسے ہیں لوگوں کے, سمجھے. اس کے بعد آپ کو سیلف تھراپی ملے گی نا. سب سے پہلے تو آپ اس چیز کے ایکسپرٹ بنیں گے, تھراپی کرتے کیسے کسی کی. گزشتہ 15 سالوں سے یہی کر رہی ہوں, لوگوں کے 1-on-1 سیشن ہی کر رہی ہوں, اب خود آ کے پھنس گئی ہوں. اچھا ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. I'm gonna let you think about this and we will talk about this. میں کرتا ہوں آپ سے بات اس پہ, فکر نہیں کریں. جی پازیٹیو Can I سائیکالوجی ask one question? میرا اس پہ ایک فالو اپ کوشچن تھا سر, if I can ask you. ضرور پلیز. تو سر میں اس میں میں نے ایک بک پڑھی تھی فرام ڈینیل گولمین اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. تو اس میں آتھر نے یہ بولا ہے کہ جو ای کیو ہے اٹ از مور لائک یور آئی کیو. جیسے آئی کیو چینج نہیں کی جا سکتی بہت حد تک, ویسے ہی جو ای کیو ایک بار بن گئی کسی کی تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ری وائر دا برین. اوکے, تو اس میں بولا تھا کہ دا بیسٹ ایج ٹو لرن ای کیو اور ایموشنل انٹیلیجنس از دی چائلڈہڈ. ایک بار اگر وہ فیز نکل گیا دین وہ تھوڑا چیلنجنگ ہو جاتا ہے برین کو پھر سے ریوائر کرنا یا پھر سے جو چیزیں ہیں اس کو انلرن کرنا. سو واٹ یو تھنک اباؤٹ دیٹ کہ ٹھیک ہے اگر میں یہ کورس کروں گا تو آئی ول لائک گین نالج, آئی ول نو اباؤٹ پیتھولوجی, آئی ول نو اباؤٹ سائیکولوجی, بٹ دیٹ ول بی جسٹ نالج بٹ ناٹ دا وزڈم. تو یہ برین ریوائرنگ کی جو تھیوری ہے یا جو سائنس ہے یہ کس حد تک کام کرتی ہے. جیسے آپ نے بولا کہ آپ نے 2 دن میں بھی کورس کروایا ہے, 8 دن میں بھی کورس کروایا ہے, تو اس کے سکسیس ریٹ کیا ہے؟ بیکاز 2 دن میں تو کسی کا برین آپ چینج نہیں کر سکتے. ہاؤ اٹ ورکس. 2 دن میں ہم کانٹینٹ کرواتے ہیں, ایکٹیویٹی تو ٹائم لے گی, وہ آپ بھی لیں گے ٹائم. آپ کو 6 مہینے میں جتنی ایکٹیویٹیز گھر پہ اور اپنے دفتر میں اپنے معاملات میں کرنی ہوں گی نا, وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کورس ایکٹیویٹی کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہوگا. لیسن تو آپ کو میں آج بھی کراتا ہوں, سارے بیٹھتے ہیں 8 گھنٹے پوری سلائڈز گزار دیتا ہوں, اس سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک آپ کام پہ نہیں لگیں گے نا. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ نیورولوجی کے اوپر بیس کرتا ہے. نیورولوجی جو ہے نا وہ پریکٹس سے آپ کے جو ہے نا نیورونس وہ اپنا فنکشن چینج کرتے ہیں. آپ کا میں اوریجنل سوال جو ہے نا وہ میں بتا دوں. گولمین کا ماڈل ہم کریں گے اس میں بڑی تفصیل سے, ہم 3 ماڈلز کریں گے اس کورس میں. گولمین کا ماڈل سینٹرل ہے ہمارے کورس کا بھی, اس لیے نہیں کہ اس نے صحیح پکڑا ہے, نہیں, ہم تینوں ماڈلز کو پکڑیں گے, دیکھیں گے ہمارے اوپر کون سی مکسچر جو ہے نا فٹ بیٹھتی ہے, کیونکہ ہر کلچر کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کی نا بیس بنتی ہے, تھریش ہولڈز بولتے ہیں. آپ انڈیا سے ہیں؟ جی سر, کیسا پکڑا آپ نے؟ بتاتا ہوں. یہ کس شہر سے انڈیا کے؟ جی کہاں پہ انڈیا سے؟ میں سر راجستھان سے ہوں. راجستھان سے, اچھا اوکے. تو ہمارا اور آپ کا نا پاکستان اور انڈیا کا ایموشنل انٹیلیجنس کے پیچھے جو رکاوٹیں وہ ایک جیسی ہیں. انڈیا میں تھوڑی سی زیادہ ہیں, پاکستان میں اس لیے ذرا کم ہے بیکاز انڈیا میں کراس کلچرل انٹریکشن جو ہے نا وہ بہت اگریسو ہے. I mean you guys are pretty well guarded against the alien culture. Okay, پاکستان میں ایسا اتنا زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں اتنے نا. ہمارا
उस लेवल के ऊपर क्रॉस कल्चर एक्सपोजर था नहीं, तो we're okay with this. There's not much resistance between any of the three cultures. Primarily तीन बहुत identifiably different cultures हैं पाकिस्तान में. तो इंडिया में तो 50 हैं, ठीक है. तो हमारा जो है ना इतना ज़्यादा वो गार्ड नहीं होते हमारे कि हम जब क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन करते हैं तो वी आर प्रीटी ओके, नथिंग हैपेंस, देयर इज नॉट मच ऑफ अ स्टेक, इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं होता हमारा. जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है ना वो समझ लेंगे. और से क्या एक खास उम्र के बाद EQ बढ़ाया जा सकता है? 100% बढ़ाया जा सकता है. कैसे मुझे पता है? बिकॉज मैं जितनी भी साइंस पढ़ लूँ उसको सबसे पहले मैं वेट करता हूँ, वैलिडेट करता हूँ कि नबी इस्लाम ने किस तरीके से सहाबा को ट्रेन किया हुआ था, हमें कैसे ट्रेन किया उन्होंने हदीस के थ्रू हुए भी. सो टेक्निक उन्होंने ही बताई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और साइंस अब पहुंच चुकी है बात है उस पर कि अगर आप एनालिटिकली अपने आप को असेस करना शुरू कर दें इन योर माइंड द वे यू आर बिहेविंग, व्हाई यू आर बिहेविंग द वे यू आर बिहेविंग, तो साइंस अब ये कहती है कि ब्रेन में ऑटो करेक्ट मैकेनिज्म्स पहले के इंस्टॉल हुए हैं, ऑटो करेक्ट करेगा, और जहां जहां आप शनाख्त कर लेंगे ये चीज गलत करता हूं मैं, वो ब्रेन खुद ही उसको ठीक करना शुरू कर देगा. एक दफा आपने सही शनाख्त कर ली तो कॉन्शियसनेस के अंदर डाल दी उसमें, ठीक है, पूरी तरीके से जानते पूछते आपको पता हाँ ये गलत है, आप मान गए और उसके ऊपर हल्की फुल्की कोशिश शुरू की, ब्रेन ऑटो करेक्ट करता है और अपने न्यूरल केमिस्ट्री चेंज करता है. ये हम सबको पता है अब, और बड़ी फास्ट करता है, इतनी भी कुछ स्लो नहीं है कि 10 साल का प्रोसेस हो. नबी इस्लाम ने भी कहा कि नफ्स को तो पहचान, अपने नफ्स को पहचान, एनालिसिस कर कि तेरा बिहेवियर कैसे है, क्यों है. नफ्स को पहचानना कोई नसीहत तो नहीं है, डायरेक्ट हुक्म है हम सब पे कि भाई नफ्स देखो तो सही, नफ्स करता क्या है तुम्हारे साथ. अब मैं आऊंगा बहुत ज्यादा इस्लाम का हमने क्योंकि पेडेस्टल तो इस्लाम का यूज करेंगे, मगर ये टेक्निक प्रोसेस में सहाबा को बताई हुई थी. सहाबा बहुत सेल्फ कॉन्शियस हो गए हुए थे, ठीक है, और उनका सेल्फ इमेज जो था वो, और मैंने आपका भी वही बनाना है, सेल्फ इमेज जो है वो ऑर्गेनिक तरीन सेल्फ इमेज होना चाहिए आपका. उसके लिए हमें एक पैमाना चाहिए ना, तो पैमाना है ना मेरे पास, मेरा नबी है ना पैमाना. जितना मर्जी जो मर्जी एग्जाम्पल निकाल के देख लें, वो वाली एग्जाम्पल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेहतर मिल नहीं रही, किसी को भी नहीं मिलेगी. हमें तो पता है कि बस ये है पीक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ये. तो अगर ऑर्गेनिक सतह के ऊपर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया, साहबा ने करके दिखा दिया, मैं आपको ऐसी ऐसी केस स्टडीज दूंगा हदीस से भी और समवेयर कुरान से भी, कि आपको पता चलेगा ये मैकेनिज्म अल्लाह ने हमें बताए हुए थे. वरना तो जो 20 साल का हो गया बस इसको जैसा है वैसे ही छोड़ दो, तरबिया का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म. इस्लाम तो मरते दम तक तरबिया करवाता है, तो सॉरी क्यों करवाता है इस्लाम तरबिया? बिकॉज ऑटो करेक्ट एंड करेक्शन वैसे हो सकती है और हुई है और बड़ी बड़ी होती है. डैनियल गोलमैन इज नॉट द लास्ट वर्ड ऑन एनीथिंग. बाय द वे आप डैनियल गोलमैन को बड़ी तफसील से, किताबें भी उसकी और उसका कोर्स वर्क भी पढ़ेंगे, उसका मॉडल भी हम तफसील से करेंगे, अप्लाई भी करने की कोशिश करेंगे इस कोर्स में 6 महीने में इंशाल्लाह. ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा सर, जहाँ तक मैंने सुना है तो आपने ये प्रीवियस इसी लेक्चर में कहा है कि इंसान की जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो सबकी सेम ही होती है, तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या इसमें जीन्स का कोई रोल है? जी बिल्कुल है, जीन का रोल बहुत ज्यादा है, मगर जो ब्रेन केमिस्ट्री तो नहीं, मतलब मेरी जीन में जो मर्जी जित मर्जी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ या आप करते हो, मेरे और आपके केमिकल्स और हार्मोन्स तो सेम ही रहेंगे ना, उनकी इक्वेशन थोड़ी थोड़ी चेंज होगी, टेंडेंसीज बोलते हैं, प्रोक्लिविटी चेंज होगी, मगर कोर्टिसोल आप में भी होगा, सेरोटोनिन पे आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा, डोपामिन आप में भी है, ऑक्सीटोसिन आप में भी है, वैसोप्रेसिन के ऊपर आप भी वही जो है ना फॉरवर्ड मोशन करेंगे, मैं भी करूंगा. ठीक है, आपके पेट में भी ग्रेलिन है, मेरे में भी है, जिससे भूख लगती है आपको. आप इस मेलेटोनिन से ही सोते हैं, मैं भी मेलेटोनिन से ही सोता हूँ, समझ रहे हैं? जी मैं समझ रहा हूँ. तो हमें पता होना चाहिए कि रेसिपी क्या है, रेसिपी कहाँ का चेंज होती है, वो तो आपको एक्टिविटी के थ्रू आपको खुद पता चलेगा. आपका नफ्स आप बड़ी अच्छी तरीके से पहचानेंगे, आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह, हम सब उससे आपको पता चलेगा हाँ ये मैं खाली, क्योंकि पैटर्न एनालिसिस तो हम सब करते ही रहते हैं ना, तो आपको पता चलेगा मेरे घर में सभी ऐसा है, या मेरे अब्बा जी के थ्रू मेरे पास ये खास डोमिनेंट फीचर आ रहा है मेरे बिहेवियर में, वो कर लेंगे हम कवर, फिक्र नहीं करें. जीन का इफेक्ट तो आएगा, मगर जीन फॉर्मूला नहीं चेंज करती, इक्वेशन के वेरिएबल्स वही रहते हैं, कांस्टेंट्स वही रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज करती है जीन. ये किसने जो कि ये आपके माइक्रोफोन में से एक जो है ना, ओके ठीक हो गया, परफेक्ट.
جی سر ابھی جو ہے جیسے آفتاب بھائی نے سوال کیا کہ آپ نے ان کو آنسر کیا کہ نبی کریم کی سنت سے ثابت ہے کہ چینج ہو سکتی ہے نیورو کیمسٹری 40 کے بعد ایسا کیا چینج آتا ہے؟ جیسے آپ نے رک جائیں اورینٹیشن کلاس میں بولا تھا رک جائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ علی سر. علی دوبارہ سے بولیں. یہ میں ذرا سب کو میوٹ کر دوں. آپ پلیز اپنے مائکرو فونس کو احتیاط سے استعمال کریں گے, پورا کورس ضائع ہو سکتا ہے. جی علی اب آپ بات کریں. سر جیسے آپ نے آفتاب بھائی کو آنسر کیا تھا کہ پیٹرنس چینج ہو سکتے ہیں تھنکنگ کے بیہیویئر کے, تو آپ نے اورینٹیشن کلاس میں بولا تھا کہ 40 کے بعد یہ بہت ہارڈ وائر ہو جاتے ہیں, تو اس وقت کیا چانسز ہیں مطلب یہ سارا برین کی وائرنگ چینج کرنے کا؟ دیکھیں 40 کے بعد ایک خاص واقعہ ہوتا ہے 40th ایئر میں 37th 8th میں شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی بٹن تو نہیں لگے ہوئے نا ہمارے, تو اٹس پروٹین ٹیشو دیٹ اسٹارٹس ٹو میک اپ اٹ سیلف. تو ہمارا جو پائنیل گلینڈ ہے نا, ایک خاص سینٹرل گلینڈ ہے ہمارا, بالکل لمبک سسٹم ابھی پڑھیں گے ابھی تفصیل سے, ہم نے برین کی سرجری کرنی ہے اگلی کلاس میں, ہم برین کھول چکے ہوں گے انشاءاللہ. سینٹر آف دا برین میں ہمارا ایک ایسا گلینڈ ہے جو بالکل ایک موتی کی طرح بند ہے. 40th ایئر میں وہ پوری طرح موتی اپنی دیواریں پھاڑ دیتا ہے اور موتی کھل جاتا ہے, بالکل ایک سیپ کی طرح نا, کیا اسے کہتے ہیں ہم, سیپی بولتے ہیں نا اردو میں, سیشل. وہ بالکل اسی طرح کھلتا ہے وہ, اور اس کے اندر سے باقاعدہ 3 to 4 ٹائمز اپنے سائز بڑھا لیتا ہے وہ. ٹھیک ہے, وہ 40th ایئر میں ہوتا ہے واقعہ. ابھی تک سائنس کو ایز نیورو سائنٹسٹ نہیں پتا کہ اس گلینڈ کے کھلنے کے پیچھے کہا کیا, سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ پھر دیکھا ہے کہ 40th ایئر کے بعد اور 40th ایئر سے پہلے, اس پورے فیز سے پہلے کیا چینجز آتی ہیں بیہیویئر میں اور کیا ہوتا ہے. تو لاکھوں کا سیمپل ہے, جس کے بعد انہوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ باقی سارا کچھ تو ہمیں نہیں پتا, مگر اتنا ضرور وثوق سے بتا سکتے ہیں کہ ایک کامن چیز سب کے ساتھ ہونی اور وہ یہ کہ وہ ریفلیکٹیو تھنکنگ شروع کر دیتا ہے, وہ کیتھارسس جو ہے نا شروع کرتا ہے اپنی لائف کا, بیسڈ آن وٹ ایور ہی از اچیوڈ اور وٹ ایور ہی از گوئنگ ٹو گو تھرو. اس کا ایک ریلیٹیو انڈیکس بہت اسٹرانگ طریقے سے بن جاتا ہے, اور پھر اس کا مطلب وہ دیکھتا ہے دنیا کو اور لائف کو کسی اور نظر سے. میں اذان ہو جائے پھر بات کرتے ہیں, 2 منٹ دیجیے. جی اب آپ کوشچن کریں.
سر نبی کریم کی سنت سے ایسا ماڈل بھی کوئی ہوگا ضرور جس میں 40th ایئر کے بعد جو بندہ ہے اس کی برین کی ریوائرنگ کیسے کریں؟ بیہیویئرل چینج جو ہے نا، بیہیویئرل چینج وہ تو ساری عمر رہے گی آپ کی، ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ہیں جو کہ فطرہ میں انسٹالڈ ہیں، کچھ جبلت انسانی اپنی بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ کانسٹنٹس ہیں ہمارے. مگر بیہیویئر جو ہے نا وہ آپ کو چینج کرنے کی ٹیکنیک آنی چاہیے، اور وہ ہم سکھائیں گے آپ کو، فکر نہیں کریں انشاءاللہ. تو صحابہ نے اپنے بیہیویئر چینج کیے نا. سیرہ میں اتنی بڑی اگزامپل ہے عمر بن خطاب کی، ان کا بیہیویئر کس طریقے سے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کتنا بڑا اعتراض کیا تھا، پڑھیں آپ، کہ جب عمر بن خطاب کو ابو بکر صدیق نے نامینیٹ کر دیا تھا، تو عبد الرحمن بن عوف نے ابو بکر صدیق سے یہاں تک کہا تھا کہ میں تو آخرت والے دن آپ کو پکڑوں گا کہ آپ نے عمر بن خطاب کو نامینیٹ کر دیا ہے. What was his complaint? He's too aggressive and he's too rigid. These are the two attributes he gave about عمر بن خطاب. بیہیویئر کے ایٹریبیوٹس ہیں نا، یہ علم کے تو ایٹریبیوٹس پہ نہیں کوئی مسئلہ تھا نا ان کو، نہ ہی عقیدے پہ، نہ ہی کوئی اور کوئی ایسا معاملہ. تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا ان سے؟ پھر انہوں نے کہا کہ تم نے اسلام کے بعد کا عمر نہیں دیکھا، جو تم جس عمر کو جانتے ہو، جس عمر کو میں جانتا ہوں، وہ دو الگ الگ عمر ہیں. مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب کو دیکھو اسلام نے کیسے میلو کیا ہے، سافٹ کیا ہے، اور آپ نے، ہم سب نے دیکھا. پھر آپ پڑھیں کیسے بیہیویئرل چینج، کتنی ڈراسٹک اور میگنیفیسنٹ چینج تھی، کہ کس طریقے سے عمر خطاب became the softest person and became the most his appeal went through the skies. And Sahabas have seen Umar ibn Khattab crying every day over, things which Umar ibn Khattab before Islam would never even have thought about. بالکل اسی طریقے سے ابو ذر غفاری جو ہیں، ان کی جو چینج کریٹ ہوئی تھی، چینج، جو بیہیویئرل چینج، آپ دیکھیں انہوں نے خود لکھا ہے، سب کچھ خود بتایا کہ he was from the pirate tribe. اور بہت سخت جان، سخت قسم کے رویوں والے یہ لوگ تھے، جو آئی تھنک اسلم قبیلہ تھا ان کا، آئی ڈونٹ ریمبر، نہیں غفار قبیلہ تھا، ہاں کیا ہو گیا، غفار قبیلہ. تو وہ سب دے آر نون فار دس. مگر ان کی فطرہ میں کس طرح کی آوازیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ایک دم he became a totally different human being. and بغیر اسلام، بغیر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے بھی وہ ایک تگ و دو میں لگ گئے تھے. in his 40th year he had gone through a totally different change. اور اکیلے نکل پڑے اور اکیلے کعبے میں بیٹھ گئے، آ کے کتنا سفر کرتے رہے کہ کس طریقے سے مجھے سمجھ آ جائے کہ یہ معاملہ کیا چل رہا ہے اور کیوں اپنے آپ سے میں ڈسسیٹسفائیڈ ہوں. He was in a lot of anxiety. اور وہ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں، ہم سب کو پتا ہے کہ ابو ذر غفاری کی انزائٹی کے لیولز کیا تھے، بٹ ان کی کیمسٹری جو تھی بہت اگریسو تھی. تو وہ کس طریقے سے چینج ہو رہی تھی. اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ابو ذر غفاری جو ہے نا کعبے میں کیا واقعہ ہو گیا ہے، ان کے قبول اسلام کا، he's the fourth man in Islam, you know that, right? ابو ذر غفاری ابو بکر صدیق کے بعد جو مسلمان ہوئے وہ صحابی، وہ ابو ذر غفاری ہیں. اور انہوں نے پھر کہا میں نہیں چھوڑ کے جا رہا آپ کو. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ابھی نہیں، آپ میرے ساتھ چلیں گے، آپ جائیں. اور یہی جو آپ کی جو چینج ہے نا، یہ ایکسپیرینس بتاؤ لوگوں کو، جا کے اپنے قبیلے کو بتاؤ. دس از ناٹ دا ٹائم فار می ٹو ایکچولی announce anything right now. تو اور پھر مدینے میں ہجرت مدینہ ہو چکی ہے، تب کہیں جا کے ابو ذر غفاری ملے آ کے، اور تب تک پورا قبیلہ مسلمان کر کے لے کے آ چکے ہوئے تھے. اور مدینے میں بھی مطلب اس وقت حملے کا اندیشہ تھا، اور لوگوں نے سمجھا حملہ ہو گیا، غفار قبیلہ آ گیا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسٹ اڑتی ہوئی دیکھی اور کہا کن ابا ذر، کہ بس یہ ابو ذر ہو جائے، یہ جو بھی ہے نا. تو ہو گیا، ابو ذر ہی نکلے وہ. اور اس کے بعد انہوں نے کس طریقے سے بہیو کیا، پورے کے پورے صحابہ کس طریقے سے ابو ذر غفاری کو دیکھتے تھے. وہی ٹیرر جو کہ ابو ذر غفاری کا بیفور اسلام تھا، پوسٹ اسلام ابو ذر غفاری واز the standard of zuhud, the standard of softness, the standard of the way he was carrying himself. مطلب بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں جو کہ آپ کو ملیں گی جو ابو ذر غفاری سے کم سخت تھیں، جو کہ اس ٹرانزیشن سے پہلے. اور پروفیسر جو اسلام سے پہلے سب سے زیادہ سخت رویے والا ایک قبیلہ، اس کا ایک سردار, that became the most mellow and soft person.
in terms of his behavior, in terms of the way he was looking at things. So I'm going to quote a lot of case studies so that you would understand कि आपकी भी behavior में हिल्म जो है ना वो emotional intelligence के थ्रू ही आ सकता है, मगर क्या वो नेचुरल केमिस्ट्री में ingrained है? Of course है. हम सब अपनी अपनी जवानी में एक खास पीक से गुजरते हैं इमोशंस की, और उसके बाद हम खुद अपने आप को बगैर किसी एक्सटर्नल चेकअप के खुद ही उस ग्राफ को मॉड्यूलेट करते हुए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. इन आवर 18s and 20s, in our early 30s, we are a totally different creature emotionally. But in the late 30s, we start to reflect over things, and by the 40th year, we know exactly कि यार अपनी ही हरकतें छिछोरी लगती हैं आपको जो आप 20वें 30वें साल में करते रहे. अपने दोस्त छिछोरे लगना शुरू हो जाते हैं आपको, बातें सतही लगना शुरू हो जाती हैं, ह्यूमर खत्म होना शुरू हो जाता है कि ये क्या हो, क्यों पेटी बातों पे क्यों हम लड़ाइयां भी करते हैं और कह के भी लगाते हैं. ये बगैर इस्लाम के भी लोगों के साथ वही गुजर रहा है. बस गोरा इसको मिड लाइफ क्राइसिस बोलता है, इस्लाम इसको एज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है. नबी इस्लाम ने कहा इसको 40 साल तक हिदायत नहीं आई, फिर नहीं आएगी. कुरान पाक ने बाकायदा दुआ बता दी कि 40वें साल तक क्या मामला अल्लाह ताला मेरे साथ करे. इट्स अ बिग इवेंट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि केमिस्ट्री में क्या हो रहा है हमारे साथ, और इस्लाम से बड़ा मैनुअल तो नहीं मिल सकता ना मुझे, ना हम सबको. तो सीरा और कुरान जो है ना वो हमें बताता है कि भैया पैरामीटर्स कहाँ से सेट करने हैं, देखना कैसे इनको, इनकी वैल्यू क्या है. कुछ चीजें ऐसी क्रिटिकल हैं जो कि बहुत ही अनक्रिटिकल है पाकिस्तान इंडिया में, हम बेदरेग रोंद देते हैं उनको, और कुछ चीजें ऐसी लाइट हैं और कैजुअल है इस्लाम में जो पाकिस्तान इंडिया में इतनी क्रिटिकल कि हम उसके ऊपर ही लाइफ गुजार देते हैं सारी. सो यू नीड टू नो कि इमोशनल इंटेलिजेंस को किस तरीके से आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. मेरा जो असली मॉडल है वो तो प्रोफेसर सल्लम का मॉडल है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है. डैनियल गोलमैन तो मैंने केस स्टडी के तौर पे बताना है कि ये साइंस के एक्सपोज लोग भी इसी तरीके से मॉडलिंग कर रहे हैं, और सब बेवकूफ तो नहीं है ना जो उसको फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं. उन्होंने भी कोई सेंस तो निकाली है, तो लेट्स जस्ट यूज दैट सेंस to evaluate that model, and then we see the perfect model with us. We are Muslims, we know कि perfection हमारे पास हमारे नबी अलैहिस्सलाम की केस स्टडी में आ गई हुई है. So we're going to cover that in detail, don't worry. Let's just go through the other parts of the slide. मैं चाह रहा हूँ एक दफा आज के सेशन में ना आपको पूरी की पूरी तरह नक्शा क्लियर हो जाए. बस आज के सेशन में कंटेंट का पूरी तरह समझना आपको आ जाए. अगली चीज जो हमने करनी है वो सेल्फ इमेजरी है. सेल्फ इमेजरी इतनी नापैद हो चुकी है आजकल की जनरेशन में, आप सब और मैं भी, हम सेल्फ इमेजरी के ऊपर काम हमें नहीं कराया गया. क्यों? क्योंकि हमें बिजी कर दिया गया. वी आर टू डिस्ट्रैक्टेड इन सो मेनी थिंग्स, जो कि हमारे से पिछली नस्लें इतनी डिस्ट्रैक्टेड नहीं थी. इसलिए नहीं थे कि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियसनेस के ऊपर और बड़े साधु किस्म के लोग थे, ऐसा कुछ नहीं था. उनके पास कुछ था ही नहीं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, सिवाय एक ऑर्गेनिक ताल्लुकात रखें लोगों से, या सब बड़ा अपने आप से. हमारा तो मोबाइल ही हमें अपने ऊपर टाइम नहीं सर्व करने दे रहा. हम जितना टाइम मोबाइल पे लगाते हैं उसका 1% भी टाइम अपने ऊपर गौर फिक्र पे लगाते तो हम किधर से किधर पहुंच चुके होते. क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है टीवी स्क्रीन और मोबाइल से, नॉलेज भी आ रही है, मगर हमें सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल जीरो होती जा रही है. सेल्फ अवेयरनेस का एक ही तरीका है कि भाई गारे हिरा में जाना जरूरी है. अपनी गारे हिरा ढूंढनी पड़ेगी, और वो अपने बेडरूम में भी मिल सकती है, अपने लिविंग रूम में, अपने दफ्तरों के कमरों में मिल सकती है. मैं बता रहा हूँ आपको, बस आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या है. आप खुद ही उसको उस सोने की कान को खुद ही खोदना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह. इसके पीछे एक साइंस है, वो साइंस हम कवर करेंगे. सेल्फ इमेजरी कैसे करते हैं वो साइकोलॉजी में कवर होती है, वो केमिस्ट्री में कवर नहीं होगी. सेल्फ इमेजरी में केमिस्ट्री ही शामिल होगी, वो तो आप कर ही रहे होंगे, मगर नफ्सियात ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि सेल्फ इमेजरी की जो है ना का इस्तेमाल कैसे. फिर सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर कोई दूसरा नाम बताया होता तो सेल्फ कंट्रोल ही बताया था, मगर चूंकि सेल्फ कंट्रोल एक शोबा है इमोशनल इंटेलिजेंस का, लोगों को भी तो कंट्रोल करना, लोगों के इमोशंस को सिचुएशन को कंट्रोल करना ना, वो भी आ रहा था, तो इसलिए ये नाम नहीं रखा गया, वरना ये नाम ही आता कि कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है किसी सिचुएशन में. सो वी आर गोना कवर ऑल ऑफ दीज 3 फैक्टर्स ऑफ हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल अदर्स, एंड कंट्रोल द काइंड ऑफ सिचुएशंस पीपल गो इनटू एंड योरसेल्फ. सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट, हम अगेन सेल्फ एस्टीम को कैजुअल लफ्ज नहीं है, एक कीवर्ड है, टेक्निकल लफ्ज है. इसके पीछे मैं बताऊंगा इसके पिलर्स क्या होते हैं, सेल्फ एस्टीम को कैसे माहिर नफ्सियात ने देखा है, सेल्फ एस्टीम को कैसे हमने देखना है, और उसकी मिसालें कहाँ से लेनी है, और कैसे अपने आप को लोगों से मुबर्रा करना है,
اور اپنی ویلیو رادر دین لوگ کیا بتائیں گے کہ میں کتنی ویلیو رکھتا ہوں, خود اپنے اندر سے کانفیڈنس جنریٹ کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے لوگوں کی رائے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی. شرک میں ہے اسلام میں کہ لوگ بتائیں گے کہ میری سیلف اسٹیم کیا, تب میں مانوں گا. نعوذ باللہ, یہ حالات ہیں. ہمیں تو اسلام نے سب سے پہلے اسی کے خلاف طاقت دی تھی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے ہو کہ لوگ آپ کی تعریف کر دیں تو آپ کی سیلف اسٹیم اوپر چلے گی. آپ کی تو سیلف اسٹیم ہی زیرو ہے اگر آپ لوگوں کی تعریف کے بھوکے ہیں. یہ تو سائنس بھی پہنچ گئی, آپ اس میں تو مسلمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں تھی, یہ تو کامن سینس کی بات تھی. ہم تالیاں بجوانے میں اور لوگوں کی تعریفیں اور اپنے بارے میں ٹیسٹیمونیلز لینے میں بزی ہیں تاکہ میری سیلف اسٹیم بڑھ جائے, اور اس کو ہم نے پیرنٹنگ ماڈل میں ڈال دیا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اس کو موٹیویٹ کرو. موٹیویٹ کرنے کا مطلب کیا سمجھا ہوا ہے؟ تعریف کرو. لوگوں کو تعریف کرنے کی عادت ڈالتے ہیں اور اس کے بعد سیلف اسٹیم ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہماری لیڈرشپ اس 100 سال کی اور پچھلے 100 سال کی لیڈرشپ میں واضح فرق, اگر کوئی ایک بندہ ایک چیز نکالی جائے, ایک فیکٹر تمام انسانوں میں, عورتوں مردوں میں, لیڈرشپ آف دا گلوب میں کسی بھی خطے کی, تو آپ کو پتہ چلے گا آج کل کے لیڈرشپ کی سیلف اسٹیم ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. وہ بھی تک گنتا ہے 10 لاکھ بندے میرے جلسے میں آ گئے. کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ اگر ایک بندہ آتا تو تم جھوٹے ثابت ہو جاتے, 10 لاکھ آئے تب کہیں سچے ثابت ہوئے ہو. Why do you need these sort of, little gimmicks which are petty? دیکھیں میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں, مجھے کتنی عزت ملی ڈونلڈ ٹرمپ سے, مجھے میرے ریویوز واشنگٹن پوسٹ میں. یہ لیڈرز ہیں ہمارے آج کل کے, ان کی سیلف اسٹیم بالکل زیرو ہے. کوئی بھی ماہر نفسیات جس نے ڈگری پوری بھی نہیں کی ہوگی وہ بتا دے گا یہ بچہ تو بیمار ہے ابھی, بس کا جسم بڑا ہو گیا, عمر بڑی ہوگی, بال سفید ہو گئے, اصل میں تو چھوٹا سا بچہ ہے اندر. اس کو تو 8ویں سال میں یہ بات سمجھا دینی چاہیے تھی کہ سیلف اسٹیم ہوتی کیا. اسلام نے پیدائش سے پہلے ہی ہمیں بتا دیا سارا, بس ہم نے نہیں ہم پڑھتے ہیں, نہ اپنے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیکالوجی سمجھتے ہیں, نہ اسلام کی سائیکالوجی سمجھتے ہیں. بس کیونکہ ہم گوروں سے یا ان کی کتابوں سے زیادہ ہی کوئی مروب ہو گئے. پڑھنی پھر بھی نہیں ہم نے, وہ ہم ان کی کتابیں بھی نہیں پڑھتے, بس مروب ہیں بس. تو خود ہی مطلب نکالتے رہتے ہیں کہ ہاں اس کا مطلب یہ ہوگا, اس کا مطلب یہ ہوگا. یہ اگر کام ہم میڈیکل سائنس میں کرتے تو ہو گیا تھا کام. وہاں پہ ہم ڈاکٹر کو پوری طریقے سے سرجری کرنے کی اجازت دیتے ہیں. یہاں پہ بس نہ پڑھنی ہے کتاب نہ کچھ. میں نے خود مفروضہ نکالی کہ یہ ہوگا, اور دوائی کے طور پہ بچوں کو بھی ڈال دیا. اور کوئی ایک آرٹیکل آ گیا, وہ بھی انسٹاگرام کے اوپر, آنٹی نے اپنے بچے کو دوائی کے طور پہ وہ آرٹیکل, وہ والی ٹیکنیک لگا دی, بچہ اور تباہ ہو گیا. ہر بندہ اوپر سے ایک آرٹیکل لکھنے کی کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے سوشل میڈیا سے, اور بھی تباہی مچ گئی. سو اٹس اے ویشیس سرکل ویئر ان. اس کورس میں آپ نے اس کی ایکیڈیمک اسٹرینتھ پکڑنی ہے. سیلف اسٹیم کیا ہے, سیلف اسٹیم کو کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں, یہ سائیکالوجی کے کیس میں آئے گا. دس از یور 4th month, 4th month میں یہ شروع کریں گے سائیکالوجی. 3rd month میں شروع کر دیں گے, مگر یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ بڑا ڈیٹیل میں جائیں گے ہم انشاءاللہ. Next aim that we are looking at is to control and measure of relationships with yourself and others. یہ بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہو کہ ریلیشن شپ کا ایک میجر ہوتا ہے, اور it's just like any other entity جس کی وجہ سے آپ کو ویلیو پتہ چلتی ہے اپنی بھی اور لوگوں کی بھی. اور اس کو پتا ہونا, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے وہ میجر کر کے دیا تھا. اسلام میجر ہی بتا رہا تھا. جب اسلام حقوق کی بات کرتا ہے تو میجر ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ کس ریلیشن شپ کے کیا میجر, کیسے پتہ چلے گا آپ ریلیشن شپ میں انصاف اور امانت پوری کر رہے ہیں. ریلیشن شپ ہماری امانت ہوتی ہے ہمارے اوپر, ہم نے اس کی اندر خیانت نہیں کرنی ہوتی. یہ ہمیں بیسکس پتہ ہے اسلام میں, ہم مسلمان ہیں, مگر ہم نے ریلیشن شپ کو ایسے فار گرانٹیڈ رکھا ہوا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ سب سے قیمتی ہیں اور ان کو سب سے کم ویلیو دیتے ہیں, کیونکہ اس نے کہاں جانا ہے تو وہ تو وہیں رہے گی, یا ماں ہے میری, یا بیٹی ہے, وی بل ڈوز ایوری تھنگ. اور یہ بڑی شدید خیانت ہے, اور اس طرح کی خیانت جو ہے نا وہ موسٹلی انٹیلیجنٹ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہے اصلی زیادتی. یا رشتہ جو ہے نا, جو بے دریغ رشتے توڑتے ہیں ہم, نہیں ٹوٹتے کیونکہ رشتے کی سیلف ٹوٹنے کی گنجائش نہیں رکھی ہوئی. بہن بھائی تو بہن بھائی رہیں گے, مگر ہم نے قطع تعلقی کروا دی ہوتی ہے. میاں بیوی چونکہ ٹوٹ سکتے ہیں طلاق سے, تو ہم بس طلاق نہیں دیتے کیونکہ کلچر نے منع کیا ہوا ہے. اسلام نے کہا ہے ایسے رشتوں کو توڑو, مگر نہیں, ہم وہ کلچر کی وجہ سے طلاق نہیں مینٹین کرتے, اور ایک دوسرے کو میک شو کرتے ہیں کہ نہ صرف دنیا میں تجھے عذاب میں بنوں گی یا بنوں گا, پوری طرح عذاب بنوں گا. ایک آنکھ کھلے گی تو روئے گی تو, یا روئے گا صبح, اور سونے سے آدھے سیکنڈ پہلے بھی تو روتے ہوئے سوئے گا یا سوئے گی. یہ میاں بیوی طلاق نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر طلاق سے تو آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیا معاملہ ہو جاتا ہے. کہیں کی نہیں رہے گی, میرے باپ کی ناک کٹ جائے گی, یا میں طلاق یافتہ کہلاؤں گی, یا پھر میرا ایگو ہرٹ ہو جائے گا, میں آدمی ہوں, میرے سے ایک عورت نہیں سنبھالی گئی, ہزار اور معاملات. اور بہانے بچوں کے رکھے ہوئے ہیں, اور انہیں بچوں کرنے کی مشین وہ شادی ہے جس میں ایموشنلی ڈم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. دنیا میں تو عذاب ہیں ہی ایک دوسرے کا,
میک شور کریں گے کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں بھی ایک دوسرے کو پوری طریقے سے دوزخ میں گھسیٹ رہے ہوں, کیونکہ کوئی ایک بھی معاملہ ایسا نہیں ہے جو کہ ایک ایموشنلی ڈم بندہ اسلام پہ پورا کر سکے. ظاہر ہے وہ غلطیاں کرے گا, ہر گناہ کرے گا, پھر اس کو جسٹیفیکیشن ملے گی. گناہ کے پیچھے جو جسٹیفیکیشن آتی ہے اسپیشلی وہ والے گناہ جو کہ نائلزم کے اندر آ کے ہم نائلزم میں کرتے ہیں, وہ تو ہوتے ہی وہ ہیں جو کہ ایموشنلی ڈیمیج اور بروزڈ ایگو کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کنٹرول آف ریلیشن شپ آپ کے ہاتھ میں لن دیا تھا, اور اسی کو حقوق العباد کہا تھا. ہائی فیکٹرز آف ریزیلینس ان انڈیویجولس, یہ ہم نے اچیو کروانا ہے. آپ کا ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے ریزیلینس کیا ہوتی ہے؟ سر انڈیورنس, ایموشنل انڈیورنس. نہیں, انڈیورنس ہوتی ہے the ability to get up in the worst possible circumstances, اپنا کمپوزر مینٹین رکھنا جب معاملات بہت ہی شدت اختیار کر چکے ہوں, اس کو ریزیلینس بولتے ہیں. آپ کی انرجی پھر بھی فارورڈ موشن کی ہو, سائیکالوجی پھر بھی پازیٹیو ہو. سائیکالوجی پازیٹیو رکھنا ان دا ورسٹ موسٹ نیگیٹو انوائرمنٹس ان سچویشنز, اس کو ریزیلینس بولتے ہیں بس. ٹھیک ہے, سو یہ تبھی ہوگی جب آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی کچھ رولز میں نے نہیں توڑنے, مجھے تو فارمولا پتہ چل گیا ہے, میں تو ایموشنلی انٹیلیجنٹ آدمی ہوں, مجھے تو پتا ہے فارمولا کیا ہے. سو آپ کے ذہن میں نا یہاں پہ ایک سوال آ سکتا ہے کہ سر اگر ہم نے ایموشنل انٹیلیجنس کا کورس کر لیا اور میرے امی ابو بیوی شوہر نے نہیں کیا ہوا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ نہیں, فائدہ پھر بھی آپ کو ہی ہوا, آپ کے تھرو ان کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا. یہ پورے گھر نے کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک کافی ہوتا ہے باقی لوگوں کو سمجھ آ رہے تھے کہ ہاں یار دس از اے اسپیسیمن وے آئی ایم گوئنگ ٹو بی لائک دس پرسن, چاہے وہ بیوی ہے کیوں نہ میری, یا میرا شوہر ہی کیوں نہیں ہے, یا میں مجھے اس سے کافی حد تک ریزرویشن ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ میرے دوست ہوں یا میرا پارٹنر ہو یا اما ابا ہوں یا بیٹا ہو بیٹی ہو. آپ اگر آپ پرفیکٹ ایگزامپل بن رہے ہیں تو سب کو پتا ہوتا ہے اٹریکشن تو ہے, کرنا تو ہے, اور کامن سینس کی بات ہے. as soon as anyone becomes attractive emotionally, people start mimicking and imitating that person. خود ہی اس کی آپ کی کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ. ان کا آٹو کریکٹ میکینزم آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. سر جو ڈٹرمنیشن اور صبر ہے وہ ریزیلینس سے ہی آتی ہے, جو ہمارے اندر سیلف ڈٹرمنیشن اور الٹا بولا آپ نے, الٹا بولا. اس جملے الٹا کر دیں تو جواب ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے, جملہ ڈٹرمنیشن الٹا سے کریں. ریزیلینس آتی ہے. نہیں ابھی بھی جملہ الٹا نہیں کیا, الٹا کریں جملہ. صبر سے نہیں پھر الٹا کریں, اور گھمائے. 3 چیزیں بولی میں آپ نے. صبر اور ڈٹرمنیشن سے ریزیلینس آتی ہے. وہی دوبارہ بول دیا نا, اس کو الٹا کرتا ہوں میں. ریزیلینس سے صبر اور ڈٹرمنیشن آتی ہے. جی میں پہلے یہی بولا تھا. آپ نے کہا صبر اور ڈٹرمنیشن سے ریزیلینس آتی ہے. نو, ریزیلینس سے صبر اور ڈٹرمنیشن آتی ہے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی خوبصورتی دیکھی ہے آپ نے, ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ دیکھیں میرا نبی کیسے کر رہا ہے ہم سب کی. صدمہ کی صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے. کوئی مطلب بتائے اس میں؟ سر اٹ مینس کہ امیڈیٹ ریسپانس کرتے ہیں ابھی کسی کریٹیکل سچویشن کو یا کوئی بھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ ساتھ کسی اور نے بھی مائکرو فون آن کیا ہوا نا, اور وہ پیچھے سے ساؤنڈ بھی آ رہی ہے اس سے, یہ بھی تو سر اس مسئلے کا ہیں. مطلب ہے فرسٹ مینٹل رسپانس آپ کا جو کیا ہے اس سچویشن کی طرف. ہے نا, اور مشکل نہ کرے نا. فرسٹ مینٹل رسپانس تو ہم نے پڑھنا ہے نا. وی آر گونا کور دی FMR ڈائیگرام, ڈونٹ وری. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ خوشی ہے, بہت زیادہ غم کے وقت سے پہلا رسپانس ہے. اسی وقت آپ صبر سر کیا تو سب وہ کانشیسلی صبر کرتے ہیں. رک جائیں, ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. ہم رول ایکسیپٹ کر لیں. اپنا مائکرو فون آپ تب تک ان میوٹ نہیں کریں گے جب تک باقی سب کا ان میوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا میں بتا دیتا ہوں, چھوڑ دیں میں بتاتا ہوں. صبر صدمے کی پہلی خبر پہ ہے کا مطلب کیمسٹری میں ہم کور کریں گے اس میں بڑی تفصیل سے, کہ جیسے ہی آپ کو صدمے کی خبر آتی ہے نا, پہلی خبر, تو آپ کی کیمسٹری اسی وقت چینج ہو جاتی ہے. ہم پڑھیں گے تفصیل سے اگلے کچھ قسطوں میں کہ برین کیسے اپنا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر کرتا ہے جب صدمے کی خبر آتی ہے. اور جب سمپیتھیٹک نروس سسٹم ٹریگر ہو تو آپ اپنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. وہ ڈیزائن ہوا ہے, نروس سسٹم ڈیزائن ہی ہوا ہے کہ آپ کوئی حرکت کریں اس بارے میں. اور نبی اسلام نے کہا اس نروس سسٹم کو کنٹرول کرنے کا نام صبر ہے. ٹھیک ہے, اس کیمیکل کو, اس ہارمون کو ایک دم جب ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو آپ اپنے آپے سے باہر آئیں گے. نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا اس وقت آپے سے باہر نہیں آنا, اس وقت بھی چیز اللہ پہ لوٹا دو. اس کو صبر کو, اللہ کو لوٹانے کو صبر کہتے ہیں نا.
اسلام میں تو صبر کی فارمولا ہے نا ہمارے پاس, ہم نے سرجری کی بھی ہے نا, اسلام نے سرجری کر کے دی ہے صبر کیا ہوتا ہے. پیشنس تو گورن نے بھی بول دیا تھا. صبر کہتے کس کو, اسلام نے بتایا کہ معاملے کو اللہ پہ لوٹانے کو صبر کہتے ہیں, کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ میرا مالک ہے, اللہ کو بہتر پتا کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کی مثال بڑی آسان سی ہے. بچے کو جب آپ نہلانے کے لیے لے کے جاتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں, اس بستر سے اٹھاتے ہیں آپ, تو بچے کو بھی تکلیف ہوتی ہے ان تینوں کاموں میں. وہ کچھ اور کرنا, سونا چاہ رہا ہے, کھیلنا چاہ رہا ہے, مگر وہ اس وقت ریئیکشن دیتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا, اور وہ آپ پہ لوٹاتا ہے, اپنے نفس پہ لوٹاتا ہے کام کو. ہم بڑے ہو کے بھی بچوں والی حرکتیں کرتے ہیں, کیونکہ بری خبر آئی ہے اور گالی گلوچ اور میسو ریئیکشنز اور توڑ پھوڑ اور تھپڑ اور لڑائیاں, اور چاہے گاڑی لگ گئی ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی فوتگی ہوگی کسی کی, او مائی گاڈ وی آر گونا گو آؤٹ. ایسے ایسے موقع پہ ایسے القاب ادا کر دیتے ہیں, اسلام سے فارغ ہو جاتے ہیں. تو نبی اسلام نے کہا اس وقت کورٹیزول کے تابع نہ آ جانا, اس وقت اس ہارمون کو سمجھو, اپنے نفس کو سمجھو, باڈی کرتی کیا ہے صدمے میں. 3 دن تک وہ ہارمون اپنی پوری کی پوری ٹھاٹھے مارے گا, شورش آئے گی 72 آورز. اس کے بعد دوبارہ سے اس بارے میں سوچو گے بھی تو وہ والی تکلیف نہیں آئے گی, کورٹیزول ٹریگر ہی نہیں ہوگا. تو 3 دن کے لیے سوگ اللہ نے منانے کے لیے کہتے رول 3 دن, 3 دن سے اوپر نہ کریں بس, کیونکہ اب تیری باڈی نہیں ہے, اب تو خود اپنے اوپر زبردستی طاری کر رہا ہے. تیرا ذہن کا فطور ہے, اب دماغ کا فطور ختم ہو چکا ہے, جو ہارمونز ہوتے ہیں. ذہن کا فطور بار بار اپنے آپ کو اس کی واقعے کی ڈرامائی تشکیل کر کر کے میں پلے کری جا رہا ہوں کہ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا ہوگا, یا جو بھی وسوسے ڈالنے یا پھر ری پلے کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا کرتے ہیں پاکستان میں ہم صدمے کی خبر پہ ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں کہ ہاں بنتا ہے اس کا. نہیں بنتا, اسلام میں کچھ نہیں بنتا ریئیکشن, اسلام میں صبر. ٹھیک ہے, سو کریں گے سر if I may ask, جی بولیں. سو پرائمریلی جو بھی سیلف کنٹرول کی ہم نے بات کی تھی, اب ایک اور ہم نے بھی سنا ہوا شاید غالباً حضرت علی کا ہے کہ جو اپنے اینگر کو, اپنے غصے کو تابع کر لیتا ہے کنٹرول, تو وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے, رائٹ. بٹ when you're experiencing anger, that is I think when your intelligence just goes out the window. No, we're going to So cover جب that. انٹیلیجنس ہی چلی گئی تو پھر آپ کنٹرول کیسے کر رہے ہیں اس کو؟ بتاتا ہوں نا, کور کریں گے تفصیل سے, اسی لیے تو کیمسٹری کھولنی پڑے گی. مگر صدمے میں نہیں غصہ آتا, خالی غصہ ویسے بھی آتا ہے ہمیں. جی بالکل. ٹھیک ہے, میں نے صدمے کی اس لیے کہا ہے, صدمے میں تو ٹوٹل اوور ہال ہوتا ہے نا باڈی کا, سسٹم, نروس سسٹم ہی شفٹ ہوتا تھا آپ کا. ٹھیک ہے, وہ بتاؤں گا آپ کو, کور کریں گے ہم نروس سسٹم کیا ہوتے ہیں اور کون سے ہوتے ہیں, کیسے شفٹ کرتے ہیں اس کو, واپس کیسے لے کے آتے ہیں. یہ کنٹرول بھی ہمیں سائنس نے بھی بتا دیا, اللہ نے بھی بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ اکثر انسین کنڈیشنز میں بھی ہوتا ہے, مطلب جب ایک دم سے ہمارے پاس کوئی انسین کنڈیشن آ جاتی ہے یا کوئی نئی چیز آ جاتی ہے, تو سر ایک دم سے جو اندر ایک دم سے خیالات آتے ہیں سر, تو وہ جو ہے نا سر, زیادہ تر نا ہم ان چیزوں کو سپرسٹیشیس چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں کہ یہ اسی وجہ سے ہوگا سر. مطلب ان لوجیکل سی چیزیں جو ہے نا ان کے تابع آ جاتے ہیں ہم لوگ, تو ہمارے سے مطلب یہ وسوسہ کہتے ہیں نا, وسوسہ, مفروضہ, گمان کرتے ہیں نا ہم. جی سر, تو گمان, ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ گمان تو نہیں کر سکتے نا, یہ تو رول نمبر 1 ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا یہ رول نمبر 1 ہے؟ آپ کا نام کیا تھا؟ سر میرا نام زین. ہمیں کس نے بتایا ہے کہ گمان نہیں کرنا؟ سر مطلب کہ کیا مطلب یہی بتایا نا کہ آپ نے, کہ کس نے بتایا ہے, کس نے بتایا؟ نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا, جہاں اللہ خود بتاتے ہیں, نبی اسلام خاموش رہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن کی آیت نکالی ہے, گمان نہ کرو بھائی, اور تجسس نہ کرو. سر اس میں تو وہی آیتیں آئی ہوئی نا کہ شیطان مطلب آپ کو چاروں طرف سے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا. کون سی آیتیں ہیں بتائیں نا. سورہ الحجرات. جی, تو سورہ حجرات کی آیتیں پڑھیں. کون ہے بچہ, یہ کس نے بولا سورہ حجرات؟ نام کیا آپ کا؟ ارم. کھولیں نا سورہ حجرات, آج کا لیسن پورا کرتے ہیں. آج سر بیٹری ڈاٹا فون کی 2% بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کوئی اور کھول لے جی. سورہ حجرات کھولیں ذرا, سورہ حجرات میں ذرا چیک کریں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہا کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا, کیا مطلب تجسس کہاں پہ لکھا ہے اللہ نے. تجسس نہ کرو, گمان نہ کرو. شروع کی آیتوں میں برا گمان مت کرو بول کر بولے سو. اچھا, نہیں, اللہ نے کہا زیادہ گمان نہ کرو.
برا نہیں. اللہ نے کہا زیادہ گمان نہ کرو. آگے اللہ نے بتایا کیوں, کیونکہ زیادہ تر گمان غلط ہی ہوتے ہیں. ہاں غلط ہوتے ہیں, کریکٹ. ٹھیک ہے. Can I ask a question, please? یس پلیز. یہ جو آپ ساری بات کر رہے ہیں اس سے ایک میرے دماغ میں کوشچن ارائز ہو رہا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سچویشن ہو جاتی ہے, ایکچولی ہو جاتی ہے, مے بی اٹس اے ڈیفیکلٹ کانورسیشن, یا جو آپ کو لیٹ سے فیوچر میں ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوا ہے کرنٹ کسی کمپنی, فار ایگزامپل آپ کو جاب لاس, لے آفس ہو رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے گمان نہیں کرنا, بٹ آپ جو ہے نا وہ تھاٹس آپ کے دماغ میں آتے رہتے ہیں, یو وانٹ ٹو سی کہ اوکے واٹ ایور ورس کے سینیریو میں کیا ہوگا, یا جو ٹف کانورسیشن کوئی ہوتی ہے اس کا ایک ہیوی سا ایک آپ کے ساتھ برڈن آپ کیری کرتے ہیں, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے تھاٹس کو باہر نہیں نکال پاتے. تو کیا ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو کے از دیر اے وے ٹو کمپلیٹلی اسٹاپ دیٹ فرام ہیپننگ؟ Let me tell you what's going on. اگلے جب ہم برین سرجری کریں گے تو آپ کو بتاؤں گا کون سا آرگن ہے برین کا جو ڈیزائن ہوا ہے کہ اگلی وارننگ ای میل آپ کو آنی ہے, اگلی ٹرمینیشن آپ کی ہونی ہے, چاہے ڈاؤن سائزنگ نہیں بھی ہو رہی تھا. یہ آپ کا ایک برین کا آرگن ہے جو ڈیزائن ہی اس کام کے لیے ہوا ہے. ٹھیک ہے, وی کین اسٹڈی دیٹ ان ڈیٹیل تاکہ آپ اسے کنٹرول کر سکیں. سر اوور تھنکنگ سے بھی جان چھوٹ جائے گی مطلب پھر تو؟ اوور تھنکنگ سے ہی تو جان چھڑانے کے لیے آئے ہیں ہم سارے ادھر. ٹھیک ہے. سر سب سے بڑا پرابلم یہی السلام ہے علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساحل بھی میں جو ہے نا ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جی ہم جو ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی کر رہے ہیں وہ ہماری ہارمونل ایکٹیویٹیز ہیں. نہیں پھر بالکل نہیں. ایچ اینڈ جیسے ایوری مطلب کچھ بھی کرتے ہیں ہم اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی ہارمون ہی ایکٹیو ہوا ہوتا ہے, جہاں تک میں نہیں سمجھ بالکل سکتا ہوں. نہیں. اس کو الٹا کریں, اس کو الٹا کریں. کیا کیسے مطلب کہ مطلب ہم کچھ کرنے کا سوچتے ہیں تب ہمارے ہارمون ایکٹیو ہوتے ہیں؟ یس, پہلے سوچ آتی ہے بعد میں ہارمون آتا ہے, یاد رکھنا ہے. ذہن اوپر ہے دماغ نیچے ہے. صحیح. تو میں مطلب یہ زیوم کر رہا تھا کہ وہ یار ان کنٹرول ہارمون نہیں آپ کو سوچ ڈالتا, سوچ ہارمون ٹریگر کرتی ہے. کنٹرول آ گیا نا ہاتھ میں. اگر کچھ لوگ ایسے ہیں, فکر نہیں کریں, جو ہارمون کی بین پہ کام کرتے ہیں, ہارمون وہ انہیں کو جانور کہتے ہیں. کیا ہو گیا تیرے ہارمون اوپر ہو گئے, تو نے غصہ کر دیا, تو نے ریپ کر دیا, تو نے یہ کر دیا, تو نے تھپڑ مار دیا, طلاق دے دی, بندہ مار دیا. ہارمونز ہے نا, جو ہارمون کے تابع آ گیا وہ تو انسان ہی نہیں رہا. ہارمون آپ کے تابع لانے ہیں آپ نے. سوچ ہمارے کنٹرول میں ہے, مطلب سوچ آپ کے کنٹرول میں ہے, اور سوچ کے کنٹرول کرنے کے طریقے بھی آپ کے کنٹرول میں. یہ تقدیر سے ریلیٹ کرتی ہے یہ چیز یا نہیں؟ تقدیر تھی تو اکٹھے باتیں کر رہے ہیں نا ہم سارے. ٹھیک ہے تو جی مطلب ذہن جو میں سوچ سوچ کا رہا نام ہے جی ہاں, ذہن سوچ کے ڈبے کا نام ہے. جی, اور دماغ جو ہے وہ یہ جسم کے کیمیکلز عضو کا نام ہے. اوکے جیسے دل ہے اس طرح دماغ ہے, جیسے آپ کا پیٹ میدا ہے, جیسے آپ کے گردے ہیں, اس طرح دماغ ہے. تو ساحل بھائی جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے؟ نہیں, جو آپ نے عمل کیا وہ تقدیر کا حصہ. اچھا, تقدیر میں مطلب ہماری سوچ نہیں ہے, وہ ہمارے کنٹرول میں ہے. جی ہاں تقریباً چلیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ خود سوچ میں ڈالتے ہیں. اللہ نے بتایا نا کہ تم تب تک چاہ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ خود سوچ میں ڈالتے ہیں. بیسیکلی یہی آیت ڈسٹرب کر رہی ہے کہ مطلب ہم تو نہیں, چاہ بھی نہیں سکتے. وہ میں کلیئر کر دوں گا, وہ اس کورس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں بنا, میں کلیئر کر دوں گا, فکر نہیں کریں. وہ آپ کو پرسپیکٹو تھوڑی سی چابی تھوڑی سی ٹیڑھی کر کے گھمائیں گے, تالا کھل جائے گا انشاءاللہ. سر میرا یہ کوسچن ہے, ہم لوگ بیڈ نیوز سنتے ہیں, جب فار ایگزامپل ابھی میں بیٹھی مجھے نیوز ملا کہ میری ماما فوت ہو گئی ہیں کچھ بھی, تو جو میرا ریئیکشن ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مطلب جو ہے نہ بیڈ فیلنگز ہے نہ گڈ ہے, بالکل شاکڈ ہر سچویشن میں. مطلب جو ایسی ان یوزول اور سچویشن ہوتی ہے ان میں شاکڈ ہو جاتی ہوں میں. تو کوئی رسپانس نہیں, کوئی نیگیٹو تھنکنگ نہیں, کوئی بلیم گیم نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو بس تو یہ صبر تو نہیں ہوگا پھر, کیونکہ اس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں واپس جا رہے. نہیں, صبر نہیں ہے, یہ نیچرل ہیومن رسپانس ہے. اس کو شوق ہی بولتے ہیں. بائی دا وے, آپ شوق میں جاتے ہیں, اس کو سائنس میں بھی شوق ہی بولتے ہیں.
तो शॉक होता है जब आपका नर्वस सिस्टम शिफ्ट हो रहा होता है, कुछ लोगों का जरा डिले से आता है तो आपका शॉक जरा लंबा होगा, ठीक है। जब किसी भी कमरे में बम फटता है ना तो लोग उसी वक्त नहीं भागते, पहले पॉज हो जाते हैं सारे। जब पॉज होते हैं और जब शॉक खुलता है उस वक्त इंस्टेंटेनियस शॉक बोलते हैं, उसके बाद वो देखते हैं क्या करना है इस बारे में, और फिर एक दूसरे को रोनते हुए निकल जाते हैं। तो फिर जो हदीस थी कि जो सब्र है वो तो सदमे की पहली चोट पे है, तो ये तो हम लोग शॉक हो जाते हैं। मैं तो ज्यादा देर के लिए शॉक होती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए नहीं। उसके बाद जो आप करती हैं उस पर हदीस आती है। शॉक तो आपका दिमाग को हो ना, जो आपके जहन ने हरकत करनी है ना, जो काम करवाना है उसके ऊपर सब्र करना। तफसील से कवर करूंगा, फिक्र ना करें, सर्जरी करनी है दिमाग की पूरी हमने, ये सारा कुछ आराम से कवर हो जाएगा, इस बारे में ना स्ट्रेस लें, इधर ना शॉक में चल जाना। नहीं नहीं अगर सबर एंड एक्सेप्टेंस जो है अगर सेम है तो उसमें नहीं, फिर कुछ बहुत चीजों अच्छा में सवाल है। हमें नो, सबर एक्सेप्टेंस सेम नहीं है, एक्सेप्टेंस अगला लेवल है। तो इसका मतलब है सर अगर हमें एक्सेप्टेंस नहीं है और हम में सबर है तो हम तवक्कुल पर है, हम दीन के तो राइट उस पर है, लेकिन दिमागी तौर पर हम कहीं घूम रहे हैं। तैयार नहीं हुए, हाँ ट्रेन नहीं हुए, बस तरबिया होने की देर है बस। एक्सेप्टेंस तो तरबिया है ना, नफ्स को आपने ताबे किया हुआ है कि हाँ यार बस जो है वो अल्लाह ने किया हुआ है, बस उसके पीछे थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सर नफ्स को काबू करने के लिए कितने ड्यूरेशन चाहिए, लाइक कितने अरसे में आप अपने नफ्स को ट्रेन कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब के लिए ना मुझे नफ्स की जो 3 करतूत है ना, 3 कैटेगरी में करतूत करता है, वो तीनों का जवाब देता हूँ। वैसे मोटा जवाब ये है 4 महीने। ठीक है। और सर 3 कैटेगरीज? तीसरी जो छोटी कैटेगरी 40 दिन। अब लंबा हो जाएगा ना जवाब, इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ कैटेगरी। आपने जो सवाल वक्त का पूछा है तो वक्त बता दिया। ठीक है नबी इस्लाम ने कहा जैसे 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़ी, नफाक दिल से निकल गया। नफाक दिल से निकलने का मतलब क्या है? नफ्स के अंदर से वो जो कीड़ा था वो मर गया, ठीक है। मगर ये उस कैटेगरी का मामला है जिस कैटेगरी के अंदर 40 दिन में काम हो जाता है, थेरेपी हो जाती है। अब रही बात, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वाकई 4 महीने की ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो बताऊंगा किस कैटेगरी पे वो आलूदा हुए होते हैं। मैं साइंस के थ्रू बता रहा हूँ, बाय द वे हदीसें तो मुझे वैसे पता है ना, साइंस की टेक्निक्स हैं इनके ऊपर, तो ये थेरेपी करेंगे तो इतनी देर में आप अपने आप को मॉड्यूलेट करने के काबिल हो जाएंगे। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह सर। बाय द वे मैंने साइंस बहुत तफसील से खोलनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी मैं आपको थोड़ी सी स्लाइड दिखाता हूँ, ये देखें स्लाइड, ये स्लाइड कवर करनी, ये स्लाइड पढ़ें जरा आप सब, 5 मिनट लें जरा। ये आपके कोर्स का मैप है, ये कोर्स के आखिरी चैप्टर्स तक ये वाला मैप आपको उस तरीके से आता होगा जिस तरीके से मुझे आता है, इंशाल्लाह। अभी आपको, आप में से किसी को ये कोर्स का मैप समझ नहीं आ रहा, आपके जो एक बैच सीनियर चल रहा है उसको अभी 4 महीने नहीं हुए, उनको ये मैप पूरी तरीके से समझ आता है कि हाँ ये किस तरीके से कंट्रोल करना है मैंने। सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये हम लेटेस्ट कंटेंट कहाँ से पढ़ सकते हैं? वेबसाइट अगर आप कोई काइंडली इस तरह बता दें हमें, या कोई भी जो इमोशनल इंटेलिजेंस का। जी सर, रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस एंड न्यूरोबायोलॉजी सर, जो हमें केस स्टडीज और जो भी लेटेस्ट कंटेंट है सर इससे रिलेटेड हम कहाँ से पढ़ सकते हैं? लेटेस्ट कंटेंट आप कुछ ऐसे जर्नल हैं जो आप सब्सक्राइब कर लें, जरा से महंगे होते हैं वो, मगर आप कर लें वो सब्सक्राइब। वो ऐसे करें आप, 2-3 ऐसी टेक्स्ट बुक्स जो है ना वो अपने पास रखें, उसकी सेंस बना लें, क्योंकि अब मैं जब जर्नल पढ़ रहा होता हूँ ना तो उसमें बहुत स्टेटिस्टिक्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, क्वेश्चंस होती हैं, तो वो इमीडिएटली पहले ही आपने वो उससे शुरू किया तो आप ओवरवेलम हो जाएगा ब्रेन के, नहीं यार ये मेरा काम नहीं। हालांकि ये बहुत आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है, बच्चे भी पढ़ते हैं ना जर्नल्स, तो यूनिवर्सिटी के बच्चे भी तो वही पढ़ते हैं। तो आपने वो बेसिक्स जो है ना, बेसिक टेक्स्ट बुक है वो एक वक्त कवर करें कि लैंग्वेज क्या है न्यूरोसाइंस की, बस लैंग्वेज समझ लें आप, उसके बाद जर्नल्स में एंटर हो आप। और बाय द वे जर्नल पढ़ने के बाद ना मैं भी ये नहीं कहता अच्छा ये पब्लिश हो गया तो बस ठीक है, नहीं, इसके ऊपर अभी क्रिटिसिज्म आना है, 1-2 साल लगते हैं, उसमें क्रिटिसाइज होते हैं लोग, फिर पता चलता है आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रांग दिया किसी और बंदे ने, उसके पास स्टडी है इसके खिलाफ। ओपिनियंस तो नहीं देते ना जर्नल में, आप स्टडीज शो करते हैं ना।
جی تو साहिल भाई ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है साहिल भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल भाई, दिल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब छोटी सी परेशानी आती है और वो दिल जो है वो धड़कना शुरू हो जाता है, बहुत तेज से धड़कना शुरू हो जाता है, ये क्यों होता है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बेस मैकेनिज्म है दिल धड़कना। आपका ग्लूकोज पंप हो रहा होता है, कोर्टिसोल ग्लूकोज को पंप करता है। जब आप किसी भी परेशानी में आते हैं और वो जरा सी बड़े लेवल की हो तो दिल धड़केगा ही तेज, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बिकॉज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने ग्लूकोज मसल्स में पंप करना होता है। ग्लूकोज जब मसल में पंप करेगा तो आप भागेंगे ना। असल में तो आपको भागने के लिए ट्रेन करा था ना दिमाग, उसके निकल इधर से, जो भी सिचुएशन है, ठीक है, या लड़ाई कर मार किसी को, तो मसल्स में ग्लूकोज पंप करना ना उसने। तो जब ग्लूकोज पंप करेंगे ना किसी भी बंदे को, अभी भी आप बैठे बैठे कोई ग्लूकोज का टीका लगा देगा ना आपको, जिस तरह वो डायबिटीज के बंदे को लगता है, तो आपका दिल तेज धड़केगा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो कोर्टिसोल एक प्योर स्टेरॉइड है, प्योर स्टेरॉइड। इतना हैवी डोज लगता है स्टेरॉइड का जब आप सदमे में आते हैं या इमरजेंसी नाफिज होती है, कोई शॉक में आते हैं, तो आपका इतना हैवी स्टेरॉइड का टीका लगा है तो ज़्यादा दिल तो तेज धड़केगा ना। साहिल भाई सेकंड क्वेश्चन ये था कि जब मुझे गुस्सा वगैरह आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं ना दिल का गुबार बाहर निकालना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, दिल भरा हुआ है और बस मैंने 2 सेकंड के अंदर 1 सेकंड के अंदर ये किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालनी है और मैं निकाल देता हूँ और अगला बंदा जो है वो शॉक में आ जाता है कि यार ये तू मेरे साथ क्या कर रहा है, मेरे पे क्यों अपने दिल का गुबार निकाल रहा है, मेरा क्या कसूर है इसमें? तो ये मतलब कि हम तो आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आपका नाम क्या है? फहद इकबाल नाम नाम कह रहा हूँ। हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं फहद के, हमने ये ट्रेन किया हुआ बीवियों को भी बच्चों को भी कि यार गुस्से में हूं तो बर्दाश्त करो ना, मैं गुस्से में हमने तो गालियां देनी है और लोगों की भी गालियां सुनने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं कि हाँ कल को मैंने भी तो देनी है ना, तो चल दे, तू भी दे बेगम, तू भी सुना मुझे। गुस्से में तो खैर है काफी चीजें बर्दाश्त है, नहीं कुछ भी नहीं बर्दाश्त गुस्से में। ये कोई रूल नहीं है कि गुस्से में थप्पड़ खा लिया करें हम, कि खैर है बेगम को गुस्सा आया बताइए, शोर को गुस्सा आया था उसने 2 लगा दी। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। और ये जेन जी के जो बच्चे हैं ना, ये बड़े हो रहे हैं ना, इन्होंने ये डिमांड किया बकायदा कि हमें समझा जाए कि मैं गुस्से में हूं तो माँ बहन की गाली भी खैर है, मुझे मेरी अखलाकियात नहीं टेस्ट होती गुस्से में। तो और कब टेस्ट होती हैं? प्यार में गालियां दोगे तब टेस्ट करूंगा। नॉर्मल हालात में तो अखलाकियात अबू जहल की भी ठीक हैं, गुस्से में ही तो बंदे की अखलाकियात टेस्ट होती है। समझ रहे? कैसे कंट्रोल किया जाए इसको? इसीलिए आए ना हम, कोर्स करेंगे, बताता हूं ना आपको। गुस्सा न्यूरो बायोलॉजी के अंदर डिटरमिन्ड इक्वेशन है, ठीक है। आपकी डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन का एक कॉकटेल बनता है, उसको गुस्सा कहते हैं। एड्रेनलिन पंप आपकी किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड लगा हुआ है, उधर से हार्मोन पंप होता है जब गुस्से में होते हैं आप, और जब तक वो हार्मोन रहेगा उसका विड्रॉल 2.5 मिनट का है। तो 2.5 मिनट तक का आप सुना सकते हैं कि 2.5 मिनट का पता कितना लंबा दौरानी है? 2.5 मिनट एक बंदा आपका गला पकड़ेगा और जो दिल चाहता है वो करेगा, ठीक है। 2.5 मिनट इज वेरी लॉन्ग। अभी वो 1 नैनोलीटर पर मिलीग्राम के टीका लगा, 2.5 मिनट उसको लगेंगे। अब वो बार बार पंप कर रहा है, तो एक बात है, दूसरी बात है, तीसरी बात है, गुस्सा चला। जैसे एक बंदे को गुस्सा आया हो और आप उसको आगे से गाली भी सुना दें, तो और एड्रेनलिन का टीका लगा दिया आपने, पिछला भी विड्रॉल अभी शुरू भी नहीं हुआ और अगला लगा दिया आपने टीका उसको, तो फिर ऐसे तो होगा। सर तो जो हदीस है कि पानी पी लें गुस्से में, तो उसका कोई इफेक्ट होता है हमारे इनमें हार्मोन्स के लेवल में, या बैठ जाएं खड़े हैं बैठ जाएं? नबी तालिब ने तो थेरेपी बताई है, आप लेट जाएं बिल्कुल, पानी पीने से, लेट जाने से, या फिर क्या होता क्या आपका मैकेनिज्म चेंज है ना, फिनोमेना, बॉडी को एक प्रोसेस पे वो प्रोसेस चेंज कर दिया ना आपने। बिकॉज गुस्से में जितना हमें फोकस चाहिए ना, और कहीं पे भी नहीं चाहिए। गुस्से की केमिस्ट्री को समझें, करेंगे हम तफसील से गुस्से पे बात। गुस्से में इंसान की जो डिमांड लिस्ट है वो अकबर बादशाह के से ऊपर की चली जाती है, हालांकि वो खुद 12 साल का लड़का होता है और अपने उस्ताद से कहता है या उस्तानी से कहता है तू मेरी कनीज बन और जो मैं कहूं वो कर। गुस्से में ये इस लेवल की आपकी डिमांड लिस्ट बढ़ती है। आपको 100% फोकस चाहिए होता है कि दुनिया सारी खामोश हो जाए, मैं बोलूंगा, और कान ऐसे खोलो जैसे छुरी से खोल रहे हो, कान खोल के सामने सुनो। और अगर मैं कहूं इधर हो जाओ तो सब इधर हो जाओ, उधर राइट हो जाओ सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। गुस्से में डिमांड लिस्ट और फोकस की जो रिक्वायरमेंट है समझें, हर इंसान की वही होती है। गुस्से के थ्रू मेरे एक उस्ताद थे साइकोलॉजी के, उन्होंने कहा था कि मैंने इंसान
کدھر سے آیا ہے. یہ اس مسلمان نہیں ہے وہ بندہ. انسان کی جو نیچرل ایوولوشنری بیسس ہے نا وہ پتہ چلتی ہے غصے میں. اینگل دیکھیں اس بھائی صاحب کا. He was 83-year-old retired professor. Amazing کہ انسان کی اصل میں نا جو میک ہے وہ پتہ چلتے جب انسان غصے میں آتا ہے کہ وہ اصل میں کدھر سے آیا, وہاں پہ کیا ملتا تھا اس کو, یہاں پہ آگے نہیں مل رہا تو غصہ چڑھ گیا. سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جنت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا نا سلامن سلامن کے بعد صرف سلامتی چل رہی ہو, کوئی غصہ نہیں آ سکتا کسی کو جنت میں, کیونکہ وہیں کے تو ہم ہیں. وہاں پہ کیسے غصہ ہے, یہاں پہ آ کے پھنستے ہیں تو غصہ آ جاتا ہے. وہاں پہ لڑکیاں بھی ملکہ عالیاں ہیں, وہاں پہ لڑکے بھی اکبر بادشاہ سلامت ہیں, ان پہ کسی نے کوئی بات نہ کرنی تو غصہ کیسے آئے گا. سو غصے میں ہم اس ڈیمانڈ لسٹ کو پورا کراتے ہیں جو ہماری نیچرل کیمیکل میک ہے, ہمارا جو بیسس ہے, ہمارے خلیے جو ہے نا جس جگہ پہ بنے وہاں کسی اور پلانٹ پہ بنے, اس پلانٹ پہ پھنس گئے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, وائبریشن بڑھ جاتی ہے. سو غصے میں So what about people تو یہ پانی پینا ہے یا لیٹ جانا ہے تو یہ ہوتا کیا, یہ اس فوکس کو ہٹاتا ہے. کس کے, لوگوں کے فوکس کو نہیں, آپ کا فوکس جو آپ کی اپنی ڈیمانڈ لسٹ کے اوپر ہے, مجھے کیا چاہیے, اس ڈیمانڈ کو ڈی فوکس ڈسٹارٹ کر دیتا ہے. اور جیسے ہی وہ ہوتا ہے اور سڈن پھر آپ نارملائز ہوتے ہیں کہ اچھا میں تو قرآن یار اس پہ پھنسا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, خیر ہے یاد آ گیا کہ میں ابھی جنت میں نہیں ہوں. میں آپ کو تھوڑا سا نا اینگل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فائدہ کیا ہوتا ہے. جنت میں لوگ بور نہیں ہو جائیں گے پھر؟ نہیں نا, بورڈم کا ایک الگ کیمیکل ہے نا, وہ نکل جائے گا. بورڈم کی کیمسٹری ہے ایک, ٹھیک ہے, بورڈم کے وہ کیمیکل ہی آپ کا ٹریگر نہیں ہو سکتا. تو جب بورڈم کیوں ہوتا ہے آپ کو سوچیں ذرا, ایمٹی ڈوپامین سینٹرز جو ہے نا وہ بورڈم کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کریں گے کور ڈوپامین تو اتنی تفصیل سے کور کریں گے, آپ آئندہ ڈوپامین کے پی ایچ ڈی بنیں گے. سر اسی سے لنک کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاد اکبر ہے وہ نفس کے خلاف جہاد, اس سے ریلیٹڈ آئی ڈونٹ نو حدیث ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ ایشو یہ بنا ہوا نا ہمارے پاس پاکستان میں کہ ہماری بہت کی باتیں ہم نے حدیث کے نام پہ جو ہے نا حدیث نہیں ہے. جہاد اکبر اپنی جان کا نذرانہ اللہ کیا پیش کرنا ہے, یہ پاکستان میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا یہ بات بھی کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں تو حدیث کے نام پر نعوذ باللہ بتایا جاتا ہے. کافی چیزیں حدیث کے نام پہ بتا دیتے ہیں, مگر جہاد اکبر جہاد بالقتال کیوں ہے اس کی بھی کیمسٹری ہے. وہ ٹاپک کا حصہ نہیں, اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا, مگر جو ریکوائرمنٹ کیمیکلی آپ کے نفس کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے میں آتی ہے نا, وہ بھی بائی چوائس نا, والنٹریلی کرنا ہو, آپ نے سچویشن نہیں بھی بنی تب بھی. مجاہد کیا کرتا ہے سوچیں صحیح, خود اپنی مرضی سے جاتا ہے نا, اس کے پاس 2-3 چوائسز تھی, ان میں سے ایک چوائس لیتا ہے کہ نہیں یہاں پہ میں ہائی رسک لوں گا. اور اس دوران وہ جو ونریبلٹی آتی ہے نا, وہ کیا نفس کو قابو کرنے میں ونریبلٹی ہے, نفس تو بہت پہلے قابو ہو چکا ہے اس کا. وہ ایسا ونریبل ہوتا ہے کہ مطلب ٹیریفائنگ سچویشن ہے. انسان کی باڈی کی کیمسٹری کی بات بتا رہا ہوں میں, اس کے ذہن کی بات نہیں کر رہا ہوں. ذہن تو اس کا کنونسڈ ہے نا کہ اللہ کے راستے پہ جا, جو اس کی باڈی جس اسٹیٹ سے گزر رہی ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بتاؤں گا ایکچولی میں بتاؤں گا کہ باڈی کی اسٹیٹ آف کیمسٹری کیا ہے, مگر وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ all the case studies. We're going to talk about your domestic case studies mostly. سر if I figure it out کہ میری سائیکالوجی انفیریئر ہے یا میری کسی فرینڈ کی سائیکالوجی انفیریئر ہے, تو اس کو کتنے ڈیوریشن میں ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور ای آئی اس میں کتنا وائٹل رول پلے کر سکتا ہے؟ آپ کا ای آئی اگر اسٹرانگ ہوگا تو آپ بہت جلدی اس کو سپیریئر سائیکالوجی کے اوپر پلیس کریں گے. ظاہر ہے اس کو پھر کام پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا. لیکن یہ یاد رکھیے گا انسان کے اندر کوئی بٹن نہیں لگے. میں آپ کو دکھاؤں گا کافی سارے بٹن, مگر وہ پروٹینز کے بٹن ہے, اس کو بہت ٹائم لگتا ہے. اللہ نے جب کہا نا کہ میں نے زمین کو ٹائم دیا بننے میں, ٹھیک ہے, تو اللہ نے تو خود کہہ دیا نا میں نے اتنے دنوں میں زمین بنائی. بالکل. تو اللہ نے نہیں سنے نا, اللہ نے مٹی نہیں 3 دنوں میں بنائی, سوری 6 دنوں میں بنائی, 7 دنوں میں سماوات اور زمین نہیں بن رہی ہے, زمین 7 دنوں میں بنے گی. یہ اللہ نے تدریجی مرحلہ جو ہے نا وہ کون کیا کہ بنا دیا تھا کہ یہ نہ یہ انسان بھی اسی وقت کن لگا رہا ہے. یہ پلانٹ ارتھ سمجھنے کی کوشش کریں, جنت ایسے بنی ہے, ایسے یہ میں آپ کو فلسفے میں بتا رہا ہوں. جنت بنی ہے کن اور جنت بن گئی.
ٹھیک ہے, سمجھیے بات, بتاتا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو, تاکہ آپ کا فلسفہ کلیئر ہو جائے اور آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس اوپر چل جائے. اور زمین کو اللہ نے کہا کن, اور زمین بننا شروع ہو گئی اور خود ہی مثلا 7 دنوں میں زمین بن گئی. یس, سمجھ آ گئی بات, یہاں تک تو ہم کلیئر ہے نا. تو زمین میں ایسی کیا بات تھی, یہی تو ٹیسٹ تھا کہ یہاں پہ وہ جنت کا بندہ آئے گا اور یہاں پہ امپیشنٹ ہو جائے گا آ کے, کیونکہ یہاں پہ خود کو اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور ٹائم لگ رہا ہے ہر چیز کو, تدریجی مراحل سے گزر رہے ہیں ہم سارے. 9 مہینے تو بچہ پیدا کرنے میں لگ جاتے ہیں, اس کے بعد 10 سال لگ جاتے ہیں, بچہ جو ہے نا وہ اپنی شکل ہی نہیں بناتا پوری طرح. اتنی سلو پروسیس ہے ہمارے لیے, ہمیں سلو لگ رہا ہے. ہم چونکہ اس جگہ کی مخلوق ہیں اور ہم تو روح ہیں نا اصل میں, ہم تو نور ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو نور بنایا نا روح. تو ہمیں انسٹنٹ رزلٹ چاہیے, مٹی انسٹنٹ رزلٹ دیتی نہیں ہے, ٹائم لگواتی ہے. اللہ نے یہ بتایا ادھر کے 7 دن لگ گئے اس کو بننے میں, اللہ کو نہیں. اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا کہ اس تدریج والی مٹی بنانی ہے جو کہ اپنا ٹائم لے گی اپنی ساخت پوری کرنے میں. اب ہم جاتے ہیں روح فٹ کرتے ہیں جسم کے اندر, روح ہوتی ہے انسٹنٹ رزلٹ والی, جسم بیچارہ مٹی کا بنا ہوتا ہے, اس کو ٹرین اور تھراپی کرنی پڑتی ہے اور ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. اپنے سوالوں پہ ذرا غور کریں. ہم سب یہی سوال پوچھتے ہیں, کتنے دن لگیں گے, کب ہوگا, مزدور ہو یا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو یا پروفیسر, ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں کتنی دیر. آواز نہیں آئی سر. یہ ہوسٹ چینج ہو گیا, عمران نام کا بندہ ہوسٹ آ گیا. میرے خیال ہے سر نے لیو کر دی میٹنگ, وہ ری جوائن کر لیں گے. میں بھی انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی لگا جیسے اس کی ریکارڈنگ ملے گی کلاس کے, اگر کسی کو پتا ہو تو؟ جی بالکل ملے گی, لگی تو ہے ریکارڈنگ, ملتی ہے, ساری ریکارڈنگ ملتی ہے. جی سوری, آواز آ رہی ہے اب؟ سوری جی, یس وی کین ہیئر یو. تو اب آپ کو سمجھ آئیے میں کہاں تک پہنچا تھا, کہ تدریجی مرحلے کے لیے سب سے پہلے تیار ہو تاکہ آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں. سب سے پہلا جو لیسن جو ایموشنل انٹیلیجنس ملتا ہے کہ بھائی ٹائم لگتا ہے چیزوں کو, انسانوں کو وقت لگتا ہے بدلنے میں, اور رویہ بدلنے میں ٹائم لگتا ہے. کیوں بھیا 7 دن میں بنانے والی مٹی ہے یہ اپنے آپ کو, یہ انسان بھی نا اپنے سٹیجز سے گزرے گا تب کہیں اپنی حرکتیں ٹھیک کرے گا. سو یہ اس سے صبر آ رہا تھا آپ کو, اور آپ پھر لوگوں کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی. میرا ایک کوسچن ہے جی, آج ہوگا کیا سوال میں آپ کے لیتا ہوں ابھی. آج ہوگا کیا, آج آپ کو آپ کے گروپ پہ ایک بیسک فارم آئے گا, وہ فارم آپ نے اپنے لیے فل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایموشنل پروفائل ٹیسٹنگ کہتے ہیں اس کو, ہم ایموشنل پروفائل اسیسمنٹ کریں گے آپ نے. پھر جو فارم آپ نے فل کر لیا ہوگا, آپ نے وہ والا فارم اپنے 4 یا 6 احباب کو, ایٹ لیسٹ 4, فیملی ہو, بیوی بچے ہوں, کولیگز ہوں, دوست ہوں, جتنا بڑا سیمپل دیں گے اتنا جلدی میں آپ کو آپ کے ریزلٹس بتا سکوں گا. مگر ایٹ لیسٹ 4 بندوں نے آپ کا ریویو دیا ہوا, وہی فارم فل کیا ہوا آپ کے لیے. وہ فارم آپ کو دوں گا میں, ایک کاپی آپ نے فل کرنی ہے, اس پہ اپنا نام لکھنا ہے, سیلف ایویلویشن, اور 4 بندوں کو دینا ہے وہ فارم کی میرے لیے وہ فارم فل کرو. ٹھیک ہے, سمجھیے بات. پھر اس کے ریزلٹس جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں ای میل کرنے. اوکے سر. اب ابھی آپ ای میل مت کیجیے گا, اس ہفتے آپ نے وہ فارم فل کروانے ہیں. اگر آپ نے 10 یا 12 بندوں کا فارم فل کروا لیا ہے تو سب سے پہلے آپ کی کیس اسٹڈی ڈسکس ہوگی کلاس روم میں. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر رزلٹ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے گا نا, سیمپل اچھا ہو جائے گا. اس کیس اسٹڈی کو ٹریننگ کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ ایموشنل پروفائل اسیسمنٹ کرتے کیسے ہیں.
وہ فارم ایک انسٹرومنٹ ہے ایموشنل پروفائل اسیسمنٹ کا. میں آپ کے سامنے وہ فارم شیئر کر رہا ہوں. اس کی اگلی کلاس میں ٹریننگ ہے آپ کی اسی فارم کے اوپر, اس انسٹرومنٹ کے اوپر. آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نو سر. نو سر. نو سر. آ جاتی ہے بے صبری نہیں ہوں تدریج سے. صبر. جی اس بیر یس سر. gradually. اٹس ویزیبل ناؤ. اوکے دس از دا فارم. اوکے یہ فارم آپ دیکھ لیں. اس کی 4 کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلی کیٹیگری کیا ہے؟ ایموشنل اویئرنیس کی 4 کیٹیگریز ہیں. دوسری ہے ایموشنل مینجمنٹ کی. ایموشنل اویئرنیس کیا ہوتی ہے؟ میں کتنا جانتا ہوں اپنے آپ کو, اپنے ایموشنس کو. دوسرا ہے میں کیسے مینج کرتا ہوں اپنے ایموشنس کو. نمبر 3 کیا ہے؟ سوشل ایموشنل اویئرنیس, لوگوں کے ایموشنس کو میں کیسے جانتا ہوں لوگوں کے بیچ میں. اوکے اور ریلیشن شپ مینجمنٹ, جو ان کے ساتھ میں مینجمنٹ ان رشتوں کو مینج کیسے کرتا ہوں ایموشنلی. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات؟ اینی کوسچنس ابھی تک؟ یہ 4 کیٹیگری سمجھ آ گئی نا؟ جی سر, میرا اس میں Yes, کوشچن sir. یہ ہے کہ ہم خود تو اس کو فل کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کوئی ہمارا آئی ڈی کیسے فل کرے گا؟ جو آپ جانتا ہوگا تو کرے گا نا. جو کوئی جانتا ہوگا تو آپ میں مطلب آپ میرے لیے کر سکتے ہیں. فی الحال حالانکہ ابھی ہمیں صرف آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوا ہے بات کیے, آپ میرے لیے کافی حد تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے اوکے, مطلب ڈسکشن siblings اور انونیمس friends کر ہوگا. سکتے ہیں. نہیں جی, آپ انانیمس رکھیں یا نام رکھوائیں, اس میں کون سی کوئی ایسی کوئی پرسنل ڈیٹیل نہیں ہے, اس میں فکر نہیں کریں. کوئی فیل پاس کا تو ہے نہیں فارم. یہ کچھ بھی کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہ میرا سکور بہت زیادہ آیا تو میں جیت گئی یا میں بہت زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں. یہ اس سے سکور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر اس فارم کو استعمال کیسے کرنا ہے. ابھی تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ میں نے سکور نہیں ریلیز کیا آپ کو, نہ ہی فارمولا بتایا ہوا. وہ اگلی جب فارم فل ہو جائیں گے تب بتاؤں گا. اگر میں نے پہلے ہی فارمولا بتا دیا نا تو کافی حد تک چینجز آ جائیں گی فارم کے سکور میں. سر کلچر ہی ایسا ہے, ہم لوگ ہر چیز ریویلنگ سے ڈرتے ہیں, تو اس لیے میں نے پوچھ لیا. نہیں فکر سر اس کی ای میل آئی ڈی بھی اگر ایسی شیئر کوئی چیز کرتے نہیں ہیں ہے. تو کیا ہوا؟ ای میل آئی ڈی جس سر پہ ای میل سینڈ کرنا ہے وہ میں بھیجتا ہوں آپ کو, واٹس ایپ پہ لکھ کے دوں گا نا میں. ٹھیک ہے, چل